Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the first mega episode of the novel मैं मोहब्बत और तुम by हमायूं अयूब. So let's start it. कहते हैं किसी चीज़ की अहमियत जाननी हो तो उसको अपनी नज़रों से गायब कर दो. और कैसे करो, ये एक सवाल है. हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बेइख्तियार कह देते हैं कि खुदा दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे. लेकिन जो मेरे साथ हुआ, इस हिसाब से तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह सब दुश्मनों के साथ ऐसा ही करे जैसा मेरे साथ किया. वो मैं बताती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद. मैं आफिया उर्फ अफ़ी चंगी भली 2 महीने से अपनी सेहत बर्बाद करके, चेहरा काला करके, पढ़ाई में जुट के अपने फ़र्स्ट ईयर की तैयारी कर रही थी. और ऐसी ज़बरदस्त तैयारी कि जो अपने पढ़ाई के 11 सालों में नहीं की. केमिस्ट्री की अलग ट्यूशन सर इकबाल से ली, फ़िज़िक्स की सर आफाक से ली, इंग्लिश सरवर मेमन, इस्लामियात मैडम फहमीदा से. ब्रैकेट अब क्या बताऊं कि कितनी सोटियां खाई मैंने सूरतें याद करने में. ये भी अलग कहानी है कि मेरे बाबा के कहने पर अपनी टफ रूटीन से टाइम निकाल कर टीचर्स कैसा मुंह बना के मुझे पढ़ाने आते थे, क्योंकि मेरे बाबा यहाँ के सबसे बड़े बॉयज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे. और मजाल है जो वो सारे टीचर्स उनको मना कर सकते. ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पढ़ाने ऐसा मुंह ले के आ जाते थे जिस पर हर वक्त 12 ही बजे रहते थे, मगर उसमें भी उनका कोई कसूर नहीं था. शाम को वो सगा कोचिंग सेंटर में एंट्री टेस्ट पढ़ाने जाते थे. ऐसे में सरों को मुझे पढ़ाने आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, मगर फिर भी बेचारे ऐसे ही मुंह बना के आते थे. ब्रैकेट हाय बेचारे मेरे सर. मगर सबसे बड़ी बेचारी तो मैं हूँ कि मैं पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं हूँ. और बुरा हुआ मेरे शौक़ का कि मुझ पे मेडिकल में जाने का भूत चढ़ गया. और बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद जाके बाबा माने. वैसे तो मुझे सगा में जाने का शौक़ था, मगर बाबा ना माने. होता तो ये कि मैं घर से सगा सेंटर रवाना होती, मगर हुआ ये कि वो सगा से मेरे घर रवाना होते. और अब मुझे सर इकबाल की थूकों ब्रैकेट जो उनके मुंह से फुहार बन के मुझ पे बरसती थी से बचने के लिए जनरल को अपने चेहरे के आगे रखना पड़ता था. सर आफाक के जूतों की नागवार बदबू को भगाने के लिए अपने पीछे छुपा हुआ स्प्रे करती रहती थी. सर सरवर के ओ माय गुडनेस सुन सुन के कैसे अपना गुस्सा दबाती थी. ब्रैकेट कोई बात हो ना हो ओ माय गुडनेस. और मिस फहमीदा ब्रैकेट जो हमारे कॉलेज में इस्लामियात की टीचर थीं और जिनको देख के उस शख्स को जूते मारने का दिल चाहता था जिसने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में. आज तक स्टूडेंट्स में बहस होती है कि मिस फहमीदा सिंधी की टीचर हैं या इस्लामियात की. दोनों ही वही पढ़ाती थी और दोनों सब्जेक्ट्स का हशर बुरा था. आती तो ये फैल के सोफ़े पे सो जाती और नींद में कहती रहती पढ़ो बेटा. मुझे ऐसे ही पढ़ना होता तो मुल्ली ब्रैकेट मुल्लानी से ना पढ़ लेती, जो बाबा ने उन क्वालिफाइड मिस फहमीदा को भेज दिया था जो किसी काम की नहीं थी. लेकिन फिर भी माशाल्लाह मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी. आप सोच रहे होंगे कि टीचर्स ऐसे हैं तो कहाँ से तैयारी अच्छी होगी, तो कसम से बहुत अच्छी है. इस शहर से हर साल कम से कम 2 लड़कियाँ और 3 लड़के मेरिट पर सिलेक्ट हो जाते थे. ब्रैकेट बाकी सारे सेल्फ में हो जाते थे. अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है. बस आप दुआ करें कि अगले साल मैं भी उन 2 लड़कियों में शामिल हूँ जिनका सिलेक्शन हो जाता है. आसार ज़रा कम ही हैं. हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरी तैयारी पूरी थी, मगर बुरा हुआ उसका जो बहुत दूर चाइना से आई और पूरे मुल्क पे छा गई. आप सोच रहे होंगे वो कोई हसीना महजबीना या कोई खूबसूरत चीज़. नहीं भाई, इन खूबसूरत चीज़ों के लिए अब तरसते रहो सारी ज़िंदगी. जी, वो बीमारी थी कोरोना, जिसने यूरोप और अमेरिका का बैंड बजा के पाकिस्तान का रुख किया था. और उसके आते ही पाकिस्तान की हुकूमत ने स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए, जैसे कोरोना पाकिस्तान में तालीम हासिल करने आ रही हो.
جون جولائی کی چھٹیاں پہلی دفعہ مارچ اور اپریل میں کر دی گئیں۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت جو کتنے سالوں سے سوچ رہی تھی کہ جون جولائی کی چھٹیاں ہٹا کے رمضان میں کریں مگر کبھی کر نہ سکے، مگر اب کورونا نے حکومت کے برسوں کا دیرینہ خواب پورا کیا۔ واہ بھئی کورونا! ساری تیاری چوپٹ ہوئی، گھر میں بیٹھنے کی پابندی لگ گئی۔ پہلے جو ہم کہتے تھے کہ وقت نہیں ملتا، اب اتنا وقت تھا کہ کام نہیں تھا کچھ کرنے کو۔ ایک دن میں نے الماری کو صاف کیا، دوسرے دن سارے گھر کے بستر صاف کیے، تیسرے دن ساری کچن کی کٹلری سیٹ کیے۔ بہت زمانے کی کٹلری جمع تھی جو ایک باسکٹ میں ڈائننگ ٹیبل پر پڑی ہوتی تھی، اس میں بہت سارے سیٹ تھے۔ گننے بیٹھی تو کسی سیٹ میں چمچہ نہیں تھا تو کسی میں کانچا غائب تھا۔ سارا گھر ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ امی سے پوچھا تو انہوں نے برا منہ بنایا، ضرور ماسی لے گئی ہوگی۔ ہائے میری سادہ ماسی جو چمچے چراتی رہی سالوں سے۔ ایسے ہی نہ جانے کتنی چیزیں تھیں، پلیٹیں، کپڑوں کے دوپٹے، چپلیں، تولیے۔ ایسا نہیں کہ بس سب کھو گئیں، کتنی چیزیں تو ایسی بھی تھیں جو زمانے ہوئے کھو گئی تھیں اور اب مل رہی تھیں۔ ان میں ایک سوٹ انادیا آپی کا تھا جو وہ جے ڈاٹ سے لے کے آئی تھیں، مگر وہ ایسا گم ہوا کہ پھر نہ ملے، اور اب 2 سالوں بعد مل گیا۔ تھینک یو کورونا۔ میں نے جھٹ وہ سوٹ سامنے والے ٹیلر کو دے دیا، کیا پتہ آپی کو پتہ چلتا تو وہ مانگ لیتی۔ اتنا تو یاد کرتی تھی وہ ان 2 سالوں میں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو، جیسے یہ سوٹ غائب ہو کے اپنی اہمیت جتا گیا تھا۔ اس کے بعد ابا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، پھر اخباروں کی شامت آئی تو وہ بھی کونوں قدروں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پڑھ ڈالے، مگر توبہ ایسی ایسی بھیانک خبریں کہ انسان ہول اٹھے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ سارا دن تو جیو نیوز چلتا ہے تو بابا اخبار ہی کیوں پڑھتے تھے، مگر ایسی خبریں تو جیو نیوز والے بھی نہیں دیتے جو ان اخباروں میں ہوتی ہیں۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے۔ ہاں تو انادیا آپی جو مجھ سے 4 سال بڑی تھیں اور ان کی پچھلے سال شادی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کا بھی عجیب قصہ تھا۔ وہ عورت جس کو دیکھ کے آپی توبہ کرتی تھیں وہی عورت آپی کی ساس بن گئی تھی، اور کیسے بنی تھی یہ تو آپ پوچھیں ہی مت۔ عنایت خاتون ہمارے دور پرے کی رشتہ دار تھیں، وہ بچپن سے ہی سائیکو قسم کی تھیں، نہیں پاگل نہیں، مارتی بھی نہیں تھیں، ہاں ہر وقت ان پہ صفائی کا بھوت سوار رہتا تھا، کسی کے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتی تھیں، نہ پیتی تھیں۔ امی بتاتی تھیں کہ وہ سارے گھر والوں کو چارپائیوں کے اوپر بٹھا دیتی تھیں اور فرش دھوتی تھیں، جو باہر ہوتے وہ باہر سڑتے رہتے، جو اندر ہوتے کڑتے رہتے، مگر مجال جو کوئی فرش پہ پیر رکھ سکتا۔ اصل میں ان کا قصور بھی نہیں تھا، بچپن میں ان کی ماں ایسی بیماری سے مر گئی تھیں جو گھر میں گندگی سے پھیلی تھی، تبھی وہ وہمی ہو گئی تھیں اور ہر وقت صفائی ستھرائی کرتی رہتی تھیں، اپنے بہن بھائیوں کو صاف رکھتی تھیں۔ پھر ان کی اپنے چاچا کے بیٹے سے شادی ہوئی جو شہر سے تھوڑا دور گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ زمیندار تھے، ان کی زمینیں تھیں، مویشی تھے، بڑا گھر تھا، ایک طرف بھینسوں کا باڑا تھا تو دوسری طرف بانڈے، اناج رکھنے کے کمرے بنے ہوئے تھے، مرغیاں تھیں جو سارے گھر میں دندناتی پھرتی تھیں، بکریاں تھیں، چاروں طرف کچا صحن تھا۔ اب مسئلہ تھا کہ اسے صاف کیسے رکھا جائے۔ شروع میں جھگڑے ہوئے۔ علی گوہر صاحب نرم طبیعت کے مالک تھے، پر وہ عنایت خاتون کی حد سے زیادہ صفائی پسند طبیعت سے نالاں رہنے لگے تھے۔ عنایت خاتون کبھی بکریوں کی شکایتیں لگاتی تو کبھی مرغیوں کی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے تو پہلے نہلانے بھیج دیتی۔ چلو علی گوہر تک تو ٹھیک تھا، مگر ملازموں کے لیے بھی وہ کرنل بنی رہتی تھیں۔ علی گوہر صاحب کے گھر والے بھی عنایت خاتون سے سخت نالاں رہتے تھے۔ علی گوہر کے بڑے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی بہنوں کے شوہروں کو گھر کے دروازے پہ روک کر ان کے ہاتھ پیر دھلواتی تھیں۔ علی گوہر صاحب شرم سے مر جاتے تھے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ کتنی بار مریں، پھر اندر آنے دیتی تھیں، اور خدا نخواستہ جو کبھی فرش صاف کر رہی ہوتی تو انہی مہمانوں کو اندر بھی نہ گھسنے دیتی۔ اور یہی روز روز کی چک چک سے پریشان ہو کے علی گوہر صاحب نے ایک طرف سے برآمدے کو پکا کر کے فرش لگوا کے ان کے حوالے کیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یہ تمہارا گھر ہے، اب اس میں صفائیاں کرتی رہو، ہم میلے کچیلے اپنے گھر میں خوش، تم اپنے گھر میں خوش۔ علی گوہر صاحب ہفتوں کے بعد مہمانوں کی طرح اس گھر میں آتے اور چلے جاتے۔ ان کی صفائیاں ایسے ہی زور و شور سے جاری تھیں جب اسید بھائی کی آمد ہوئی۔ سارے گاؤں میں وہی ایک بچہ تھا جو اتنا صاف ستھرا نظر آتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مٹی سے بھی کبھی کھیلے ہوں گے۔ عنایت خاتون نے اسے کبھی پیر بھی نیچے رکھنے نہیں دیا تھا، ہر چیز اسے چارپائی پہ ملتی تھی۔ ایسے ہی 4 سال ان چارپائیوں پہ گزر گیا۔ گاؤں والے، علی گوہر، ان کے بہن بھائی سب عنایت خاتون کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے تھے کہ اسید بھائی کو چلنے پھرنے دے، کھیلنے کودنے دیں، ورنہ ان کے اعضاء سوکھ جائیں گے۔ تب جا کے بڑی مشکلوں سے اس کا اسکول میں داخلہ ہوا،
اور ان 4 سالوں میں اسید بھائی حد سے زیادہ نازک مزاج ہو گئے تھے کہ وہ اگلے کئی سالوں تک پھر ایسے ہی رہے۔ پھر ان کی شخصیت میں ایک نازک پن آ گیا تھا، ذرا سی دھول میں ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی، تھوڑا چلتے تو تھک جاتے، انتہائی سست ہو گئے تھے، اوپر سے لاڈلے، کھانے پینے میں نخرے کرتے۔ عنایت خاتون کی احتیاط پسندی اور صفائی نے اسید بھائی کو بھی عنایت خاتون جیسا بنا دیا تھا۔ اسید بھائی اپنے چاچا اور پھپھیوں سے بھی نالا رہتے تھے۔ اسید بھائی کے چاچے اور پھپھیاں اسید بھائی کو عنایت خاتون نمبر 2 کہتے تھے۔ یہ باتیں ایک طرف، مگر اس احتیاط پسندی اور صفائی نے اسید بھائی کو کمال کا خوبصورت بنا دیا تھا۔ اور رہی صحیح کسر تعلیم نے پوری کر دی۔ سول انجینئرنگ میں ڈگری پاس کر کے ملٹی نیشنل کمپنی میں تعینات ہوئے اور اسلام آباد چلے آئے، جہاں بدلتے موسم، سردی گرمی نے ان کی نازک طبیعت میں اور بگاڑ ڈالا۔ کبھی نزلہ زکام کے شکار رہنے لگے، پھر بخار، پھر سردی میں جکڑے جاتے تو کبھی بارشوں میں پھسلتے۔ اب ان کی فلائٹ سیدھی اس گھر میں لینڈ ہوئی تھی جہاں سارے خاندان نے پنچایت لگا رکھی تھی۔ اتفاق ہی تھا کہ اس کے چاچے پھپھیاں سب موجود تھے۔ اسید بھائی کی حالت کسی سے چھپی نہ تھی۔ مجھے نہیں جانا واپس اسلام آباد، یہ بھی کوئی شہر ہے؟ کبھی بارش کبھی گرمی، کیسا فضول شہر ہے اسلام آباد۔ لو، اب موصوف کو اسلام آباد بھی پسند نہیں آ رہا۔ نہیں تو بتا کیا کروں؟ کراچی میں تجھے نوکری نہیں ملتی، گاؤں میں تجھے رہنا نہیں ہے، اسلام آباد تجھے پسند نہیں ہے، تو بتا امریکہ بھجواؤں تجھے؟ علی گوہر صاحب اسید کی نازک مزاجی سے الگ تنگ تھے۔ کتنا سمجھایا تھا تیری ماں کو کہ ہم گاؤں والے ہیں، گاؤں کی مٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، اسی مٹی میں کھیل کود کے بڑے ہوتے ہیں، اس مٹی میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور سونا اگاتے ہیں، بس اسی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ مگر تیری ماں نے تجھے نہ مٹی سے محبت کرنے دی، نہ گاؤں سے، نہ گاؤں کے لوگوں سے۔ اب دیکھ مسئلے تیرے ہی ہو رہے ہیں نا، یہی اصل ہے، یہی ہے سب کچھ۔ اچھا ہوا میں نے جنید کو تمہاری ماں کے ساتھ زیادہ رہنے نہ دیا، ورنہ وہ بھی تمہاری طرح ہوتا نازک مزاج۔ علی گوہر نے طنز سے حقہ گڑگڑایا۔ ابھی مسئلہ میرا نازک مزاج ہونا نہیں ہے بابا، مجھے اہم میٹنگ پہ جانا، اس لیے بتائیں کیا کروں؟ اسید بھائی نے بیزاری سے کہا تھا۔ ایک حل ہے چاچا علی اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اسید بھائی اور علی گوہر صاحب نے ساتھ ہی کہا تھا۔ تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ علی اکبر چاچا بولے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں نوکری چھوڑ دوں۔ اسید بھائی منہ بنا کے بولے۔ انہیں یہ مشورہ بالکل پسند نہ آیا۔ ایسا نہیں کرنا بیٹا، اتنی اچھی نوکری ہے۔ بڑی پھپھو نے کہا تو چھوٹی پھپھو بھی بول پڑی۔ نوکریاں آج کل ملتی کہاں ہیں، شادی کرو گے تو وہ تمہیں بھی سنبھالے گی اور گھر بھی، یہ اچھا مشورہ ہے۔ چھوٹی پھپھو کی آنکھوں میں چمک در آئی، ظاہر ہے ان کی نظر میں ان کی بیٹی کے لیے سب سے اچھا رشتہ اسید بھائی سے بہتر کوئی ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، کوئی اور مشورہ ہے تو بتائیں، ورنہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اسید بھائی نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ علی گوہر صاحب بولے تو اسید نے بیزاری سے کہا۔ اور کیا حل ہے؟ اور کیا ہے وہ حل؟ علی گوہر صاحب جو گھنٹہ پہلے عنایت خاتون سے جھگڑے بیٹھے تھے، تنزن بولے۔ اپنی ماں کو لے جا اپنے ساتھ۔ یہ سنتے اسید نے بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھا۔ ایسا اسید بھائی نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ ہاں یہی صحیح ہے۔ پھپھیوں نے بھی سر ہلایا۔ وہ الگ عنایت خاتون سے بیزار تھیں۔ ٹھیک ہے بابا، مگر پھر امی کے جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہاں میں تو تمہاری ماں کے ساتھ باغوں میں ہاتھ ڈال کے ڈیوڈ گاتا ہوں نا، جو میں کیا کروں گا؟ حد درجے چڑ کے بولے تھے۔ اسید بھائی شرمندہ ہو گئے۔ نہیں بابا، میرا مطلب پھر آپ کا کیا ہوگا؟ ہاں وہ مجھے جھولا جھلاتی ہے، نوالے بنا کے کھلاتی ہے، رات کو لوریاں سناتی ہے۔ علی گوہر صاحب نے چڑھتے کہا تو پھپھیوں نے بھی کورس میں کیا۔ لے جا اپنی ماں کو۔ ہاں جس دن تم مولو کو لے جاؤ گے نا، اس دن میں پریشان ہوں گا، کیونکہ سارا کام تو میرا وہی کرتا ہے۔ کھانا وہ بنا کے کھلاتا ہے، کپڑے وہ دھلوا کے استری کر کے دیتا ہے۔ علی گوہر نے مولو نوکر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ٹھیک ہے پھر میں امی کو لے جاتا ہوں، وہ کہتا دوسرے حصے کی طرف چلا گیا۔ عنایت خاتون چلنے کو تو تیار ہو گئی، مگر ان کی کچھ شرائط تھیں جو کسی طور ماننے والی نہ تھیں، مگر بڑی کوششوں کے بعد اسید بھائی کو ماننی پڑی۔ وہ سمجھا کے تھک گئے کہ فرنیچر وہاں سب موجود ہے، مگر عنایت خاتون نہ مانی، اور اگلے دن ہی امی کا جھولا اور چارپائی کوچ پہ چڑھا کے اسلام آباد روانہ کر دیا گیا تھا۔ پھر اسید بھائی اپنے ڈرائیور کے ساتھ آفس کی طرف سے ملی 4 وہیل گاڑی میں اسلام آباد روانہ ہوئے۔ سارے گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے جو شان سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسلام آباد میں پہلے ان کا جھولا اترا تھا، پھر چارپائی، پھر وہ عنایت خاتون خود اتری تھی۔ سنا ہے علی گوہر صاحب اور عنایت خاتون کا یہ جھگڑا آج تک چل رہا ہے۔ چلو جی، میں پھر کدھر نکل گئی؟ میں بتا رہی تھی
کہ انادیہ آپی کی شادی بڑے عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ کچھ عرصے پہلے خاندان میں ایک شادی تھی جس میں امی اور عنایت خاتون کی ملاقات ہوئی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ساتھ پڑھتی تھیں اور دور پرے کی رشتہ دار بھی تھیں، تو وہ ایک دو بار ہمارے گھر بھی آئیں۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ وہ ہمارے گھر پہ تھیں اور پیچھے سے ان کا بیٹا اسلام آباد سے آ گیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کی امی ہمارے گھر آئی ہیں تو وہ سیدھا یہیں چلا آیا تھا۔ ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا اور ہمیں ان کو دیکھنے کا شوق بھی تھا۔ ہمارے گھروں میں کوئی خاص پردہ نہ تھا۔ بابا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، میں نے انہیں چائے بنا کے پیش کی۔ دیکھنے میں وہ پڑھے لکھے اور اچھے لگ رہے تھے۔ پھر جب ایک دن انہوں نے کسی کام سے ادھر PTCL پہ کال کی تو انادیہ آپی نے کال اٹھائی۔ اسید بھائی کو ان کی پر اعتماد آواز اور لہجہ بہت بھایا۔ بھائی میری بہن تھی، میری طرح خوبصورت اور پیاری تو ہوں گی نا۔ پھر ان کا باقاعدہ رشتہ آیا اور صرف میرے پسند کرنے پر آپی نے ہاں کر دی۔ پہلے امی کو بہت پریشانی رہی۔ عنایت خاتون بڑی مشکل عورت ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ عنایت خاتون گاؤں میں اور اسید اور دیا اسلام آباد میں رہیں گے، رشتے کو ہاں کر دی۔ ان کی شادی زیادہ دھوم دھام سے نہ ہوئی تھی کیونکہ اسید بھائی کی پھپھیاں چاچے کوئی نہیں آیا تھا، مگر ہماری طرف سے سب لوگ آئے تھے۔ میں نے اپنی سہیلیوں اور کزنس کے ساتھ مل کے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ بچپن میں تو بہت شادیاں ہوئی تھیں مگر میرے بڑے ہوتے یہ پہلی شادی تھی، اسی لیے میں نے خوب تیاری کی تھی۔ شادی کا ڈریس، مہندی کا ڈریس، مائیوں کا، ولیمے کا میں نے بہت خوبصورت سلوائے تھے۔ مائیوں میں تو عنایت خاتون اکیلی آئی تھیں اور وہ بھی دوپہر میں۔ ہم تیار ہی نہ ہوئے تھے، ہماری تیاری ساری دھری کی دھری رہ گئی اور وہ مائیوں کی رسمیں کر کے چلی گئی تھیں۔ شام 6 کی دعوت تھی، تبھی ہم نے مل کے رسمیں کی۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ ساس نہیں آئی۔ اب ہم کس کس کو بتاتے کہ ساس رسمیں کر کے چلی گئی تھی؟ ایسی ہوتی ہے بھلا مائیوں۔ پھر شادی والے دن بھی پتہ نہیں چلا کب بارات آئی، کب نکاح ہوا، کب عنایت خاتون رخصتی کروا کر دلہن کو لے کے چلی گئی تھی۔ نہ ڈھول نہ فائر ورکس، یاد تھا بس یہ کہ اسید بھائی کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس پہ سارے خاندان کی لڑکیاں لٹو ہو گئی تھیں۔ دلہے کی طرح وہ بھی بوسکی کے جوڑے پر کوٹ، پیروں میں خان جوتے پہنے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے چکر میں میرا پیر مڑا اور میں لڑکھڑا کے گر گئی اور جنید نے ہی آ کے مجھے اٹھایا تھا۔ واقعی وہ خوبصورت تھا لیکن میں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی کیونکہ ایک تو وہ بہت روڈ اور مغرور تھا، اوپر سے اس کے پاس پجارو بھی نہیں تھی۔ میں تو پہلے محبت پجارو سے کروں گی پھر پجارو والے سے۔ خیر اس طرح اب بھی گزشتہ 1 سال سے اسلام آباد میں تھی اور مصیبت یہ تھی کہ عنایت خاتون بھی وہیں تھیں۔ یہ سوچ سوچ کر امی کو تو ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ مشکل عورت ان کی بیٹی کا کیا حشر کرتی ہوگی، مگر دیا بس یہی کہتی تھی کہ وہ مزے سے اسلام آباد میں رہ رہی ہے اور اب وہ ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی اور دونوں ماں بیٹے کی لاڈلی بنی بیٹھی تھی۔ عنایت خاتون کے ساتھ رہ کر دیا جان گئی تھی کہ انہیں بس گندگی سے چڑ تھی، تبھی وہ خود ہر وقت صاف ستھری رہتی اور عنایت خاتون بھی بہو سے خوش رہتی۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ کرونا نے ہمیں تگنی کا ناچ دکھا دیا تھا۔ وہ کام کیے جو کبھی سوچے نہ تھے۔ 1 مہینے میں سارے KTN سندھی کے گانے دیکھ لیے، سارے سندھی اداکار چھان مارے۔ نجف علی کی چوڑیوں بجن تھیوں میں صنم بلوچ کو دیکھ کر دل خوش ہوا۔ سعید تنیوں کے گانے فاصلہ فاصلہ ہی رہا میں چھوٹی سی بات پہ طلاق ہوتی دیکھی۔ شہریار کے گانے، انہیں کون سلام دیون میں لڑکی عجیب طرح سے ٹانگ توڑواتے دیکھی۔ ندیم بیرانی کے گانے، ڈولا تیری گلی وچ میں لڑکا کشتی میں گھومتا دیکھا اور میں گلی ہی ڈھونڈتی رہ گئی۔ ویڈیو کیسی بھی تھیں، گانے زبردست تھے۔ انہی گانوں کو سنتے سنتے بیکنگ سیکھی، سٹیچنگ سیکھی، ہلکی پھلکی کڑھائی کرنا بھی سیکھی۔ واہ کرونا کیا کیا دکھایا اور کیا کیا سکھایا، اور آگے جا کے کیا کیا کروائے گا اور کیا کیا سکھائے گا۔ یہ تو بھلا ہوا کہ دیا آپی نے اسلام آباد آنے کی دعوت دے ڈالی اور ہم نے قبول بھی کر ڈالی، مگر نہ بابا چلے نہ امی، اکیلے مجھے روانہ کر دیا اور میں اسلام آباد پہنچی اور زور سے چلائی، السلام علیکم اسلام آباد۔ میں فیض آباد کے سٹاپ پہ پہنچ کر کوچ سے نیچے اتری۔ کم بخت اتنا خوبصورت موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی، آسمان پہ سرمئی بادل چھائے ہوئے۔ اف، اوپر سے ماہرہ خان چلی آئی۔ ارے ارے، کوچ میں نہیں بیٹھی تھی جو میرے سامنے چلی آئی، میرے خوابوں میں، خیالوں میں چلی آئی، جو ہم ٹی وی کے ایوارڈ میں اس ملک کو ہیلو کہہ رہی تھی جہاں وہ ایوارڈ چل رہے تھے۔ تو میں نے بھی چلا کے کہہ دیا، اب کہہ دیا تو کہہ دیا، بچی کی جان لوگے کیا؟
ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ عجیب و غریب نظروں سے ضرور دیکھ رہے تھے، اور پھر میں بھی عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو موصوف میرے سامنے کھڑے تھے۔ گھٹنوں سے اوپر بلیک شارٹ، ڈھیلی ڈھالی بلیک ٹی شرٹ، 2 پٹیوں والی کالی چپل، ماسک پہنے وہ بندہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا جیسے ابھی پستول نکال کر آ کر لوٹ لے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرے پاس اسے دینے کو کچھ بھی نہیں، پیسے سارے کارڈ میں ہیں۔ میں نے اسے اپنی طرف دیکھتے الجھن سے دیکھا تو اس نے سلام کر کے اپنا ماسک نیچے کر کے چہرہ دکھا کے واپس ماسک چڑھا لیا تھا۔ ماسک تو میں نے بھی پہن رکھا تھا سارے رستے، مگر اتر کر ابھی نیچے کیا تھا تاکہ اسیت بھائی مجھے دیکھ کے پہچان لے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اسیت بھائی نہیں لینے آئیں گے۔ جی ہاں، یہ موصوف اسیت بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، جنید علی گوہر۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا نا؟ چھوڑیں، یہ بھی کوئی چیز ہے بتانے والی؟ مجھے موسم انجوائے کرنے دیں، سرینا ہوٹل دیکھنے دیں، سینٹورس دیکھنے دیں، مونال ہوٹل، دامنے کو، فیصل مسجد، جناح مارکیٹ بھی دیکھنے دیں، میٹرو، گیگا مال، اور ہاں میٹرو بس بھی دیکھنے دیں، اور شیخ رشید کی لال حویلی بھی دیکھنی ہے، راجہ بازار بھی دیکھنا ہے، بحریہ ٹاؤن، عمران خان کا بنی گالا والا گھر، جرنلسٹ ریزیڈنسی، سپریم کورٹ، PNCA، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوب پارک، اڈیالہ جیل۔ نہیں، خون کر کے نہیں جاؤں گی، بس باہر سے دیکھ کے گزارا کر لوں گی۔ لوک ورثہ، پاکستان، مینومنٹ، پارلیمنٹ، لاجز، جی سب دیکھوں گی، یہ کرو نا، مجھے سب دکھائے گی۔ میں نے اسے دیکھ کے اپنا بیگ اسے تھمایا اور اس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چل کے اس گاڑی تک پہنچی جو 2 ڈور تھی۔ اتنی چھوٹی گاڑی؟ میں منہ میں بڑبڑائی اور گاڑی کے پاس چل کے اسے ہاتھ لگاتی بولی، ہائے کتنی کیوٹ ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا جو آٹومیٹک ریموٹ سے گاڑی کھول رہا تھا۔ ہاں میں سر اس بات میں ہلا کے وہ اندر بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گئی۔ لمبا چوڑا جنید بھی گاڑی میں فٹ آ گیا تھا۔ یہ گاڑی صرف باہر سے چھوٹی نظر آتی تھی، اندر سے بڑی کھلی سی تھی۔ یہ چائنا کی گاڑی ہے نا، اتنی چھوٹی گاڑی چائنیز نے اپنے لیے بنائی ہوگی ہے نا، اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں، کیوٹ سے۔ میں بولتی رہی، نہیں یہ جاپان کی ہے، وہ بولا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تو جاپان والے کون سے اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں؟ وہ بھی اتنے سے ہی ہوتے ہیں، میں بڑبڑائی۔ گاڑی آگے بڑھی تو سامنے میٹرو بس دیکھ کر میں چلائی اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے پوچھنے لگی، یہ میٹرو بس ہے نا؟ میں نے تصدیق چاہی، جی نہیں یہ میرا کاندھا ہے۔ وہ رکھائی سے بولا، میں اس میٹرو کی بات کر رہی ہوں۔ میں اس طرف اشارہ کر کے بولی، جب جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز سڑا ہوا تھا۔ میں نے دانت پیس کے اسے دیکھا اور منہ موڑ کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہ ایک لمبا سا روڈ تھا، آس پاس ہریالی تھی، سامنے لگے بورڈ جگہ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس سڑیل سے پوچھوں کہ یہ کون سی جگہ ہے، مگر یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اوپر بورڈ پہ صاف لکھا تھا کہ ہم اسلام آباد ایکسپریس وے پر چل رہے تھے۔ اتنی انگلش تو آتی ہے آپ کی بہن کو۔ یہ اتنا چوڑا روڈ تھا کہ ایک وقت میں 4 گاڑیاں چلتی تھیں، ہماری سندھ کی طرح بیچ میں ٹھیلے اور مانڈلیاں نہیں بنی تھیں، بس چھوٹے روڈ تھے جو ادھر ادھر نکل رہے تھے۔ یہ ایکسپریس وے تو اور بھی لمبا تھا، مگر ہم اس روڈ پہ مڑ گئے جہاں پہ فلائی اوور تھا۔ اس بورڈ پہ کہنا فلائی اوور لکھا تھا۔ فلائی اوور ختم ہوئی تو ہم اس جگہ آ گئے جہاں دکانیں وغیرہ بنی تھیں۔ یہیں سے گزر کے فضائیہ کالونی کا بورڈ لگا تھا اور سامنے چھوٹی سی پہاڑی پر لوہے کی تاروں سے ہمارے بابائے قوم کے چہرے کی یادگار بنی تھی، جس میں چھوٹی لائٹس لگی تھیں۔ دور سے ہی یہ شاہکار نظر آتا تھا، جس سے نیچے پہاڑی پر ان کے 3 نقاط بھی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ نہیں نقاط تو 14 تھے۔ یہ آپ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کو کیا کہیں گے؟ ہاں اصول وہی لکھے تھے۔ میرا دل چاہا ابھی گاڑی روک کر اتر کر بابا قوم کے ساتھ سیلفی بنواؤں، مگر سڑیل کی شکل دیکھ کے ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہیں سائٹ میں بڑے پروجیکٹس بنے تھے۔ سامنے ایک سفید گیٹ تھا جس کے آگے ہم کھڑے ہوئے۔ باوردی چوکیدار نے گیٹ کھولا تو میں اندر کی دنیا دیکھ کے حیران ہو گئی۔ کیا خوبصورت فلیٹس تھے، ترتیب سے بنے فلیٹس کو مکینوں نے اور خوبصورت بنا رکھا تھا۔ ہر طرف ہریالی تھی، بالکنیز میں لگے گملے، پودے، پنجرے رکھے تھے۔ ہر گھر اپنی طرز پہ ڈیکور کیا گیا تھا، جس سے مکینوں کی ذوق و امارات کا پتہ چلتا تھا۔ پارکنگ کے اوپر شیڈ تھے اور اسٹریٹ لائٹس بھی تھیں جن پر فلیٹس نمبر کے بورڈ لگے تھے۔ انہی میں سے ایک فلیٹ کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہوئی۔ اس فلیٹ کی بالکنی میں ایک چیئر والا جھولا تھا جو چھت سے رسی کی مدد سے لٹک رہا تھا۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے پھول پودوں والے گملے رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پہ ڈیکوریشن کی چیزیں لگی تھیں۔
सीढ़ियों पे भी गमले रखे थे। ये मंजर बड़ा देखा देखा लग रहा था। हाँ, ये तो अनादिया आपी का ही घर था, क्योंकि वो अक्सर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती थी। मुझे पता भी था कि ये अनादिया आपी ही का घर है, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने उस सड़े हुए शख्स से पूछ लिया, ये आपी का घर है? मैंने खुशी और जोश से तस्दीक चाही, मगर उस सड़ियल से सड़ा हुआ जवाब ही मिला, ये असैयद भाई का घर है। वो झटके से बैग निकाल के सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैं भी मुंह बिगाड़ के पर्स अपने कांधे पे संभाले उस तरफ बढ़ी। ये सीढ़ियाँ थी जहाँ एक सीढ़ी नीचे अंडरग्राउंड बने घर में जा रही थी और दूसरी हमारे घर में जा रही थी। उसी सीढ़ी पे बड़ी मजबूती से लोहे की तारों में एक हैंड सैनिटाइजर किसी ने बड़ी बेदर्दी से हैंड सैनिटाइजर तोबा तोबा उर्दू में लिखा हुआ इंग्लिश का वर्ड हैंड सैनिटाइजर किसी ने बड़ी बेदर्दी से बांध रखा था। वो सड़ियल अपने ग्लव्स उतार कर पास पड़े डस्टबिन में फेंक कर उसी सैनिटाइजर को हाथों पे मलने लगा। अब मैं भी मास्क उतार कर उस सैनिटाइजर को हाथों पे मलने लगी। एक बात पूछूं? न जाने फिर क्यों पूछ बैठी। जी पूछें, वो कहकर ऊपर बढ़ने लगा। ये हैंड सैनिटाइजर को ऐसे बेदर्दी से क्यों जकड़ रखा है? शायद आप भूल रही हैं, ये इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा ही है। जहाँ मस्जिदों से 50 रुपये वाली चप्पलें लोग उठा ले जाते हैं, वहाँ हमारे घर के इस 700 वाले हैंड सैनिटाइजर को कौन बख्शेगा? वो कहता ऊपर जा रहा था। अब जुनेद ने बड़ी एहतियात से कोहनी से डोर नॉब घुमा कर दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया कि अनायत खातून जो अंदर खड़ी थी, उनकी आवाज़ आई, अरे जुनेद, ये बैग तो बाहर छोड़ के आओ। लाड़काना से इस्लामाबाद तक कितने जरासीम चिमटे होंगे, अब हमसे भी चिमटवाएगा क्या? वो पीछे हटा तो मुझसे टकरा गया, फिर बैग को साइड पे रख दिया। मैं घबरा के अपने बैग की तरफ लपकी। हाय मेरा बैग! मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे 2000 से 6000 तक के सारे सूट जो मैंने मुश्किल से ऑनलाइन मंगवाए थे, और कुछ जो अम्मी ने अपनी पेटी में बंद करके छुपा के रखे थे, ताला लगा के, वो ताला तोड़ के निकाल के बनवाए थे। एक तो अम्मी नया सूट तब तक नहीं बनवाने देती थी जब तक पुराने सूट पहनने की सेंचुरी मुकम्मल ना करते थे। उसके रंग जब तक घिस ना जाते थे, प्रिंट गायब ना कर देते थे, तब तक नए सूट पड़े रहते। और बुरा हुआ उस लॉकडाउन का जो सारी दुकानें बंद हो गईं, मगर अम्मी की कंजूसी वाली आदत पहली बार अच्छी लगी कि पुराने लिए सारे नए सूट मेरे काम आ गए। मैं बैग को लेके अंदर दाखिल हुई और अनायत खातून को मुकम्मल नज़रअंदाज करके आपी की तरफ बढ़ी। आपी, इससे पहले कि साल पहले की बिछड़ी बहनें आपस में गले मिलती, अनायत खातून जैसे इस जालिम समाज ने उनके बीच में छलांग लगाई। अरे अरे लड़की, जाओ पहले नहाओ। मेरी बहू को भी लगाएगी क्या ये लाड़काना से लाए जरासीम? उन्होंने बकायदा मुझे खींच के बाथरूम का रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपी से मिलने तो दें। मैं उनका हाथ छुड़ा के फिर आपी की तरफ बढ़ी, मगर फिर उन्होंने मुझे पकड़ा और घुमा के अच्छे बच्चों की तरह बाथरूम में छोड़ा। मुझे कपड़े तो निकालने दें। मैं बोली तो अनायत खातून ने मेरा बैग आके पटका। यहाँ 24 घंटे पानी आता है, तो बिल्कुल फिक्र ना करना। सुकून से नहाओ, जितना चाहे नहाना, और आराम से आना, और अपने बैग को भी नहला के आना। मैंने डिटोल से स्प्रे करके पहले अपने बैग को जरासीमों से पाक किया, फिर खुद को, और अगले पल मैं आपी से गले मिल रही थी। लाउंज में पड़े झूले पे जुनेद भी नहाया धुला बैठा सेब खा रहा था। मैं भी आपी से मिलने के बाद चरपाई पे अभी बैठने ही लगी थी कि कफगीर लिए अनायत खातून हाजिर हूँ। अरे अनातिया बेटा, उसे अंदर कमरे में ले जाओ, बेचारी थक गई होगी। कैसे शीरी लहजे में अनायत खातून ने कहा कि मैं जो अभी चरपाई पे बैठ के उनकी आमद पे खड़ी हो गई थी, हैरान रह गई। बेचारी को मेरा कितना ख्याल है। मैं बड़ी मुतासिर हुई उनकी मोहब्बत से। वो तो बाद में पता चला कि साथ में लाई उस जहेज की चरपाई पे वो मुझे नहीं बैठने देना चाहती थी, बल्कि किसी को इजाज़त ना थी सिवाय असैयद भाई के। जी, ये वही चरपाई और झूले थे जो वो अपने गांव से साथ लाई थी। असैयद भाई के आने के बाद दोपहर का खाना बड़े खुशगवार माहौल में खाया गया। वैसे तो असैयद भाई का ऑफिस बंद ही होता था, मगर कभी कभी हुक्म होता तो वो जाते थे। तभी वो आज मुझे लेने ना आ सके और जुनेद आया था। असैयद भाई बहुत अच्छे नेचर के इंसान थे। एक एक चीज़ डाइनिंग टेबल पे उठा के अनादिया आपी को खिला रहे थे। अनायत खातून भी गरम गरम चपातियाँ देती जा रही थी और हम सब शौक से खाते जा रहे थे। मुसलसल बातें हो रही थीं और अनायत खातून डांट भी रही थी कि खाना खा लो। एक खौफ था जो यहाँ आने से पहले मैं महसूस कर रही थी कि पता नहीं अनादिया आपी का ख्याल रखा जाता होगा कि नहीं, मगर इधर आकर वो खौफ भी चला गया था। आपी वाकई बड़ी खुश थीं। असैयद भाई और अनायत खातून ने वाकई दिया आपी का अच्छा ख्याल रखा हुआ था।
کھانے کے بعد عموماً چائے کا دور چلتا ہے تو میں نے کہا میں بناتی ہوں سب کے لیے۔ میں نے سجل علی کے ایڈ کی کاپی کی، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ ایڈ میں آصف رضا میر تھے اور حقیقت میں عنایت خاتون تھی جنہوں نے ہرگز آصف رضا میر کی کاپی نہ کی۔ سیدھا کہہ دیا مہمان ہو مہمان بن کے رہو، کوئی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی۔ پھر شیریں لہجے سے انادیہ آپی سے کہا انادیہ بیٹا اپنی بہن کو کمرہ دکھاؤ، تک گئی ہوگی۔ میں نے یہ بات ضرور نوٹس کی تھی، انادیہ آپی سے بات کرتے وقت ان کے منہ سے شیرینی ٹپکتی تھی۔ چائے پینے کے بعد آپی سے باتیں کرتے کرتے میں نہ جانے کب سو گئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کمرے میں گھور اندھیرا تھا۔ میں نے آنکھیں پٹپٹائیں، پھر بھی جب کچھ دکھائی نہ دیا تو میں گھبرا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں، کیوں ہوں۔ میں نے خود کو چھو کے دیکھا تو میں ہی ہوں۔ کہیں میں اغوا شگوا تو نہیں ہو گئی؟ سنا ہے اغوا کرنے کے بعد ایسے اندھیرے کالے کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میں بڑبڑائی اور بستر پہ ادھر ادھر ہاتھ مارے کہ موبائل ملے۔ آخری بار تو میں اسلام آباد آئی تھی اور چائے پی تھی۔ عنایت خاتون نے چائے میں کچھ ملا کے تو نہیں دیا؟ کہیں میں اندھی بندھی تو نہیں ہو گئی؟ آخر موبائل ملا، میں نے جیسے ہی ٹارچ کھولا تو کمرے کا جائزہ لیا۔ شکر میں اسی کمرے میں تھی اور میری آنکھیں بھی صحیح سلامت تھیں۔ شاید لائٹ ہی گئی ہوئی تھی، کم بخت ادھر بھی لائٹ جاتی ہے، اور میں سمجھی ہمارا شہری منحوس ہے جہاں لائٹ جاتی ہے۔ میں بڑبڑائی، بیڈ سے اتر کر چپل پہن کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ لائٹ آ گئی تھی، تبھی باہر کی لائٹس کی روشنی کی بڑی کھڑکی سے کمرے کے اندر چھن کے آ رہی تھی۔ چلو شکر ہے ادھر جلدی آ جاتی ہے، ورنہ ہمارے شہر میں تو لائٹ اپنی دادی پھوپھیوں کا چہلم کر کے ہی آتی ہے۔ میں سوچتی ہوئی باہر نکلی کہ باہر کا منظر دیکھ کے میں اچھل پڑی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بے یقینی سے سامنے والے منظر کو دیکھ کر آنکھیں 2-3 بار ملی، مگر یہ منظر جوں کا توں تھا۔ یہ عنایت خاتون ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے خود سے پوچھا تھا۔ ہاں وہی ہے، میں نے خود ہی کو جواب دیا، کوئی اور تو تھا نہیں۔ شاید میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں خود سے ہی سوال جواب کر رہی ہوں، مگر سامنے والا منظر اتنا ہوش اڑانے والا تھا کہ آپ بھی اچھل پڑتے۔ شکر کریں کہ آپ لوگ نہیں تھے۔ اسا یار منوڑائیں بھاوے سردی بازی لگ جاوے۔ ٹی وی پر بجتے گانے پر جھولے پہ بیٹھا وہ شخص انجن بنا ہوا تھا، مطلب ان کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ ارے نہیں، آگ نہیں لگی تھی، وہ شخص سگریٹ پی رہا تھا۔ شاید اسیت بھائی کے ابا گاؤں سے آ گئے تھے، مگر مجھے ان میں عنایت خاتون کیوں نظر آ رہی تھی؟ میں اپنے بہن کو جھٹک کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کہیں اسیت بھائی کے ابو کی شکل عنایت خاتون سے مل تو نہیں گئی تھی؟ سنا ہے ساتھ رہ کہ محبت ہو جاتی ہے، کیا پتہ شکلیں بھی مل جاتی ہوں۔ اور پھر اچھل پڑی۔ ارے یہ اسیت بھائی کے ابا نہیں، واقعی عنایت خاتون ہی تھی، جو ایک ہاتھ میں ڈائجسٹ، آنکھیں ٹی وی پہ گاڑے، ایک ہاتھ سے بیڑی منہ میں ڈالی وہ کش پہ کش لگا رہی تھی۔ کیوں اچھل پڑے نا آپ بھی، میں بھی اسی لیے اچھلی تھی۔ عنایت خاتون خیالوں کے پیرس میں بیٹھی خود کو ماہرہ سمجھتی پتہ نہیں کون سے یار کو منانے کے جتن کر رہی تھی۔ ارے ہٹو لڑکی، گانا دیکھنے دو۔ میں جو حیرت سے منہ پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی آواز پہ اچھل کے دور ہوئی۔ ان کو سکون سے بیڑی پیتے دیکھ کر لگا شاید چین سموکر ہوں۔ وہ جس دیدہ دلیری سے جھولے پہ جھولتے بیڑی پی رہی تھیں، صاف لگ رہا تھا کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہ تھا۔ شاید وہ اپنا روز کا ڈوز پورا کر رہی تھی۔ ہائے قسمت، کہاں ہم سالار سکندر کو سگریٹ پیتے دیکھنا چاہتے تھے اور نصیب میں عنایت خاتون کو بیڑی پیتے دیکھ رہے تھے۔ ناول پڑھتے وقت کیسا خوبصورت منظر کھینچا تھا مصنفہ نے، جب سالار سکندر سگریٹ کے کش لیتا دکھ رہا تھا۔ ہائے، کیا سالار بھی سگریٹ پیتا ایسا ہی دکھ رہا ہوگا جیسا ابھی عنایت خاتون بیڑی پیتی نظر آ رہی تھی؟ ہائے سالار! میں نے جلدی سے اس منظر کو ہاتھوں کے ڈسٹر سے صاف کیا، اس سے پہلے کہ سالار کے ساتھ خوبصورت یادوں کا بیڑا غرق ہوتا۔ اب میں نے جنید کو کمرے سے نکلتے دیکھا، نہایا دھویا صاف ستھرا، لائٹ یلو کلر کے شارٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ لاؤنج میں آیا۔ کیسا گورا چٹا ہے! میں نے اس کی صاف ستھری سفید ٹانگوں کو دیکھ کر کھٹتے ہوئے سوچا، کم بخت پتہ نہیں کون سی کریمیں لگاتا ہوگا۔ میں نے تو آدھی فیئر اینڈ لولی کی فیکٹری اپنے تھوبڑے پہ مل ڈالی، مگر کوئی فرق نہیں آیا۔ ایویں جھوٹ موٹ کے ایڈ بنا کے بیوقوف بناتے ہیں۔ میرا صدا کا کمپلیکس ٹھاٹھے مارتا ابھرا۔ ہاں جی، میں تھوڑی سانولی ہوں نا۔ تھوڑی، بالکل تھوڑی۔ ہمارے خاندان میں گوری لڑکیوں کو خوبصورت کہا جاتا ہے، بھلے ناک پکوڑے جیسی ہو، بالوں میں بوم پھٹا ہو یا افریقیوں کی طرح ہونٹ لٹکے ہوں، گوری ہے تو خوبصورت ہے۔ آئی بڑی خوبصورت۔ میرے سامنے سارے خاندان کی گوری چٹی لڑکیوں کی تصویریں آ گئیں۔
میں جو اس منظر کا انتظار کر رہی تھی کہ جنید آ کر اپنی امی کے سگریٹ پینے کا نوٹس لے، میرے اوپر حیرت کا ایوریسٹ تب گرا جب جنید خاموشی سے ان کے ساتھ جھولے پہ بیٹھ گیا۔ عنایت خاتون بدستور سٹے مارتی رہیں۔ جنید نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ پھر انادیہ آپی آئیں تو میں ان کو لے کے کونے میں آہستہ سے بتانے لگی، آپ کی ساس بیڑی پی رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا میں آپی کے سر پہ بوم پھاڑ رہی ہوں، مگر انہوں نے میرے ہی سر پہ بوم پھوڑ دیا۔ میں جانتی ہوں وہ تو شادی سے پہلے بھی پیتی تھی۔ پھر میں نے پوچھا، اسید بھائی کو بھی پتہ ہے؟ انادیہ آپی آرام سے بولی، ہاں۔ پھر میں نے پوچھا، اسید بھائی کے ابا بھی جانتے ہیں؟ انادیہ آپی آرام سے بولی، ہاں۔ لو، ادھر تو سبھی جانتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا سارا باغ جانے ہے، بس گل میں ہی نہ جانے ہے۔ یہ 3 بیڈ رومز کا بڑا خوبصورت سا فلیٹ تھا۔ تینوں بیڈ رومز میں اعلیٰ معیار کا فرنیچر سیٹ تھا۔ سب سے خاص کمرہ آپی کا تھا کیونکہ یہ ماسٹر بیڈ روم تھا اور بڑی محبت سے سیٹ کیا نظر آتا تھا۔ دوسرا کمرہ جنید کا تھا اور تیسرا مہمانوں کے لیے تھا، جس میں اب میں رہ رہی ہوں، جبکہ عنایت خاتون نے لاؤنج پہ قبضہ کر رکھا تھا۔ بیچ دیوار میں LED ٹی وی لگا تھا جس کے سامنے عنایت خاتون کا جھولا رکھا تھا۔ اسی کی ایک طرف ڈائننگ ٹیبل رکھی گئی تھی اور دوسری طرف ان کی چارپائی تھی۔ ساتھ ہی ایک بک ریک تھا جس میں خواتین اور شعراء ڈائجسٹ 2 سالوں کے ترتیب سے جمع تھے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے بڑھ رہی تھی کہ انادیہ آپی نے مجھے روک لیا کہ میں اپنی جان سلامت دیکھنا چاہتی ہوں تو ان کی چیزوں کو بالکل ہاتھ نہ لگاؤں۔ ہائے اللہ، میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ظلم۔ پھر ایک بالکنی تھی جہاں سارا دن واشنگ مشین چلتی تھی، پانی چلتا رہتا تھا اور نیچے والے بد دعائیں دیتے رہتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیوں؟ بعد میں بتاؤں گی۔ آج یہاں آئے مجھے 7واں دن تھا اور روز کوئی نہ کوئی صدمہ تھا جو میری نازک جان پہ ڈھایا جا رہا تھا۔ پہلے دن عنایت خاتون کے سٹے لگانے سے میں مرتے مرتے بچی تو دوسرے دن میرے دماغ کا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا کہ جنید نئے جوتے لے کر آیا تھا جو پہنے بھی نہیں تھے، وہ غائب تھے، اور صبح صبح جنید کی چیخوں سے میری بیچاری آنکھیں کھلی تھیں۔ صورتحال جاننے کی کوشش میں بال سمیٹتی باہر آئی تو جنید لائٹ اورنج شارٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ پہنے انتہائی غصے میں لاؤنج میں کھڑا تھا۔ ایک تو مجھے اس کے رنگ برنگے شارٹ سے چڑ ہو گئی ہے۔ کیا یار، سکون سے سونے بھی نہیں دیتے ہو؟ کمرے سے نکلتے اسید بھائی نے بھی بیزار شکل بنا کر کہا۔ اب وہ جھولے پہ بیٹھے آرام سے پوچھ رہے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ پوچھیں، اپنی امی سے پوچھیں، جنید نے امی کی طرف اشارہ کرتے کہا جو جنید کے کمرے میں تھیں۔ اسید بھائی نے اس طرف مڑ کر دیکھا، وہاں سے عنایت خاتون بھی دیکھنے لگی۔ ادھر میں نے بھی شتر مرغ کی طرح گردن اونچی کر کے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی، پر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ تم بتاؤ نا، ہوا کیا ہے؟ اسید بھائی نے چڑھ کر جنید سے پوچھا۔ صبح کو اٹھ کر وہ جس طرح صفائیاں کرتی ہیں، فرش دھوتی ہیں، نیچے والے روز مجھے شکایت کرتے ہیں، اب تو ان کے سامنے شرمندگی الگ ہوتی ہے۔ جنید اپنے ماتھے کو پیٹنے اور شکایتیں گنوانے لگا۔ پوچھا تو چھوڑو، جھاڑو تک دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، جوتے دھوتی ہیں، یہاں تک کہ کچرے اٹھانے والی سوپری تک دھوتی ہیں۔ حد ہے بھائی۔ جنید اسید بھائی کے ساتھ جھولے پہ بیٹھا اور شکایتیں بتانے لگا۔ بستروں پہ بچھی چادریں اتار کر لے جاتی ہیں، پہنی ہوئی شرٹ اتار کے لے جاتی ہیں، بس چلے تو پتلونے بھی اتار کے لے جائیں۔ جنید سر پیٹ کے بولا، ان کا بس چلے تو ہمیں بھی اٹھا کے واشنگ مشین میں ڈال کے دھو دیں، مگر آج کیا نیا دھویا ہے؟ اسید بھائی اس سے پوچھ رہے تھے۔ میرے جوتے کل ہی نئے آن لائن منگوائے تھے، مگر دیکھنے اور پہننے سے پہلے ہی دھل گئے، جائیں دیکھیں، ابھی سوکھے بھی نہیں ہیں، یہ کپڑوں کے ساتھ تار پہ ٹنگے ہوئے ہیں، اب میں کیا پہن کے جاؤں باہر؟ یہ جنید کا کہنا تھا کہ عنایت خاتون کمرے سے نکل آئیں۔ ابھی پہننے ہیں تو ڈرائر میں ڈال دیتی ہوں، 3 منٹ میں سوکھ جائیں گے۔ ہاں، اس سے بہتر ہے آپ میرے جوتوں پہ استری پھیر دیں، سیدھا ہی بیڑا گرک کریں نا۔ جنید پیر پٹکتا اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کے عنایت خاتون میرے پاس چلی آئیں۔ بیٹا جاؤ، سکون سے نہاؤ جا کے، اور کپڑے مجھے دو، میں دھو دوں، صبح سے الجھن ہو رہی ہے مجھے تمہارے کپڑوں کا سوچ سوچ کے، وہ کہہ رہی تھی۔ میں کمرے میں بھاگی تھی۔ پھر تیسرے دن ایک نیا انکشاف ہوا۔ عنایت خاتون سارے گھر کی صفائی کر کے واش روم میں سکون سے نہانے چلی گئیں۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر گھنٹہ، مگر وہ نہ نکلی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، خدا نخواستہ کہیں گر کے بے ہوش نہ ہو گئی ہوں۔ 1.5 گھنٹے بعد جا کے میں اپنے اندر ہمت کر کے ان کے دروازے پر دستک دینے والی تھی کہ اندر سب خیر تو ہے، پوچھنے کے لیے کہ انادیہ آپی مجھے گھسیٹ کے کونے میں لے آئیں۔ دماغ تو خراب نہیں ہے؟ کیوں شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال رہی تھی؟ وہ بولی تو مجھے بات سمجھ نہ آئی۔ اچھا ہوا آپی تم آ گئی، دیکھو نا عنایت خاتون، عادتاً میرا مطلب ہے آنٹی واش روم میں
शायद बंद हो गई हैं या शायद बेहोश वगैरह हो गई हैं। जहाँ पूछे 1.5 घंटा हो गया है। मुझे लगा आप ये परेशान होंगी, मगर वो मुस्कुराई। आफिया, वो सुकून से नहा रही हैं, 2 घंटे से पहले वो नहीं निकलेंगी। और उस दिन मुझे समझ आया कि अनायत खातून जो इतना सुकून से नहाओ का कहती थी, वो यही वाला नहाना होता था। उस दिन मैं सारा दिन सोचती रही कि 2 घंटे खड़े होकर वो नहाती कैसे होंगी। मगर ये चौथे दिन इंकशाफ हुआ कि वॉशरूम में ये बड़ा बाथ टब लगा था, जहाँ वो आराम से नहीं सुकून से नहाती भी थीं और अपने सोटे मारने का शौक़ भी पूरा करती हैं, सुट्टे मारने का शौक़ भी पूरा करती हैं। फिर 5वें दिन भी एक नया इंकशाफ हुआ। मैं किचन में चली आई तो अनादिया आपी के हाथ में एक प्लेट देख के मैंने उलझी नज़र से एक नाम देखा। आपी, आपने इस पे अपना नाम क्यों लिखा है? मैं देख के बोली तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, इधर सब बर्तनों पे सबके नाम लिखे हैं। मैंने अब अनायत खातून को पूरा पागल करार दे दिया था। नहीं, आप बताएं, मैं क्या बंगी हूँ, मासी हूँ जो मैं कोई और बर्तन नहीं इस्तेमाल कर सकती? नहीं बताएं, ज़्यादती नहीं मेरे साथ। फिर छठा इंकशाफ। छोड़ें, इसमें जुनैद का जिक्र है और मैं वो नहीं करना चाहती। मकसद ये था, अनायत खातून जैसी मुश्किल औरत आपने देखी हो या ना देखी हो, मैंने देख ली अपनी 18 साल ज़िंदगी में। हाँ भाई, मैं 18 साल की हूँ, कसम से। ये बात और है कि नॉवल की हीरोइनें अपनी 18 साल ज़िंदगी में कितने नशीब व फराज देख लेती हैं। अपने बाप के मरने के बाद उनके शानदार ऑफिसेस, बिजनेस संभाल लेती हैं। अल्लाह मेरे अब्बा को बड़ी हयाती दे। अब उनका बॉयज़ कॉलेज, और वो भी गवर्नमेंट का, तो मैं संभालने से रही। वैसे मैंने ऐसा नॉवल अब तक नहीं पढ़ा जिसमें हीरोइन का बाप कॉलेज का प्रिंसिपल हो और बाद में उसकी बेटी को संभालना पड़ा हो। क्या आपने पढ़ा है? बाप मरते वक्त अपने दोस्त के बेटे से अपनी बेटी की शादी करा देता है। हाय मैं बेचारी कंवारी। वो दोस्त का बेटा कभी हीरो निकलता है तो कभी विलन, कभी हैप्पी एंडिंग होती है तो कभी ट्रैजिक पर बड़ा रोती हूँ, खसूसन हीरो के मरने पे। ऐसा कभी होता है कि वो हीरोइन की माँ निकलती है तो कभी हीरो की माँ निकलती है, जो सिलाई मशीन चला चला कर टीबी की मरीज़ा होकर खांस के अपने 21 साल बच्चे को CSS करवा देते हैं, अमेरिका से MBA कर लेते हैं और पाकिस्तान के नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाते हैं सिर्फ 21 साल में। और यहाँ ये हालत है कि इंटर करके बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूँछों के साथ यूनी में जाते हैं और 27-28 साल में डिग्री लेके आते हैं। उसके बाद जूतों के घिसने की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल ना हो तो तब तक बेचारों को नौकरी नहीं मिलती। कितनों को तो सारी उम्र नहीं मिलती, बुढ़े होकर घर में बैठे होते हैं और माँ बाप शादियों के लिए परेशान होते हैं। यह हकीकत है। काश हमारी लाइफ भी इतनी आसान होती, नॉवलों की हीरोइन और हीरो की तरह। हाय, हीरोइन कितनी खूबसूरत और हसीन होती है, ये लंबे बाल, अल्लाह जुएँ भी नहीं होती। इतनी हसीन कि सुबह हीरो देख कर रोमांस करता रहता है। इधर ये हाल है कि जब तक ब्रश न करें तो मुंह गटर बना हुआ होता है। हाय हीरो हीरोइन को पाने के लिए शहद की नहर खोद देता है, तो कोई गिरेबान चाक करके अमेरिका निकल जाता है, तो कोई पक्के गड्ढे पे लेंजर झील पार कर जाता है। लेकिन मेरा इधर ऐसा कोई सीन नहीं। मैंने अंगूठा लहराते कहा। फिर किसी नॉवल में हीरोइन अगवा भी हो जाती है। अगवा होने के 10-11 दिन तक खुशबुओं के भंडार निकल रहे होते हैं और यहाँ तो ये हालत है, सुबह ना नहाऊं तो शाम तक पसीने, हल्दी, लहसुन की बदबू आना शुरू हो जाती है। अगवा करने वाला भी कोई अमीर कबीर जो आगे चल के हीरो निकलता है। इतना टॉर्चर करने के बाद भी मोहब्बत हो जाती है और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं और हीरोइन भी सब भुला के उसके बच्चे पैदा कर रही होती है। और इधर हालत ये है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की का रिश्ता आया। इनकार करने पर वो लड़की अगवा हो गई। पता चला वो लड़का ले गया। निकम्मा कमीना, कुछ था नहीं, ना अकल ना सूरत। चलो फिर भी रिश्ता भेज दे अगर नौकरी है, मगर नौकरी भी नहीं, ठेला लगाता था। फिर भी रिश्ता भेज दिया और भगा के भी ले गया। 2 साल बाद वो लड़की 2 बच्चों और एक अदद शौहर के साथ अपनी माँ के पास आकर रहने लगी। लड़की की माँ कपड़े सी के चारों को पाल रही है। कभी मैं कपड़े देने जाऊँ तो सहन में बिछी चारपाई में सोता मोबाइल पे जलाल चांडियों का गाना झड़ी अथी मस्त जवानी थड़ी आ रात सुहानी, जिसकी साहिर अली बग्गा ने कॉपी करके कोक स्टूडियो में गाना गाया। अल्लाह जलाल चांडियों को जन्नत नसीब करे, ये शाहकार उन्हीं का तख्लीक करदा। डाउनलोड करके सुनता भी है और मुझे देखता भी है। दिल तो चाहता है उसकी बीवी की घिसी चप्पल उतार के उस पीले दांत वाले बुत्थे पे मारूं। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, ये तो सब हीरोइनों के साथ होता है। मैं हीरोइन थोड़ी हूँ। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और 18 साल तक शादी के दूर दूर तक आसार नहीं। मैं ये सब बालकनी में खड़ी उस गाड़ी को देख के सोच रही थी जो करोड़ से कम कीमत की ना थी।
उस कीमती गाड़ी में कोई हसीन जमील हैंडसम खूबसूरत सा CSS ऑफिसर या पाकिस्तान का नंबर 1 बिजनेसमैन वगैरह टाइप का बंदा नहीं बैठा था, बल्कि कोई सड़ियल सा बुढ़ा बैठा था। हाय मेरी किस्मत, मैंने ख्यालों में अपना सर पीटा। हकीकत यह है कि ऐसी करोड़ की गाड़ियों के अंदर बैठे ये लोग इस उम्र में ये सब हासिल कर पाते हैं। बेचारे कितनी जद्दोजहद करते हैं, तब जाके मिलता है ये सब कुछ। लेकिन कसम से करोड़ की इन गाड़ियों में बैठे लोग बिल्कुल भी करोड़ के नहीं होते, कौड़ी के भी नहीं होते। कम से कम मैंने उमर जहांगीर, सलार सिकंदर, हाशिम कारदार, फारिस गाजी, साद सुल्तान, हुमायूं दाऊद, जहान सिकंदर, अरे अरे ब्रेक, सारे हैंडसम और अमीर हीरो सामने चले आ रहे हो, रुक जाओ। ऐसे लोग मैंने नहीं देखे। हाँ, गाड़ियाँ ज़रूर देखी हैं। अभी 4-5 महीने पहले जब मनहूस कोरोना नहीं आया था, मैं रिक्शे में सवार होकर जे डॉट गई थी। जी हाँ, लाड़काना में जे डॉट है। तो सामने नॉवलों वाली ये लंबी गाड़ी खड़ी थी। मैं उस गाड़ी को देखती ख्यालों में अपने आइडियल हीरो के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकली हुई थी। ये बड़ी बड़ी मुस्कुराहट से मैं गाड़ी को देख रही थी कि गाड़ी का शीशा उतरा और अंदर बैठे बंदे ने मुंह में जमा मेल पूरी पीक की सूरत फेंकी। इससे पहले कि मेरे साथ हलचल मूवी वाला सीन होता जिसमें करीना कपूर की दादी पान की पीक अरशद वारसी पे फेंक दिया, मैं सर पे पैर नहीं, मैं पैर पर सर नहीं, सर पे पैर रख के भागी। सब नहीं होंगे ऐसे, मगर मुझे तो ऐसी गाड़ियों में ऐसे ही मिले। अरे मैं ये किधर सोचते सोचते निकल जाती हूँ। खैर, आप भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या ऊट पटांग सोच रही हूँ। मैं लाड़काना से इस्लामाबाद अपनी बोरियत बकाने ही आई थी। मुझे अब 1 हफ्ता हो गया है इस अनायत खातून जैसी मुश्किल औरत के साथ गुजार के, अपने दिमाग की दही करके। तो जनाब, मैं बोर हो रही हूँ और अपनी बोरियत ही मिटाने के लिए मैं बालकनी में खड़ी हूँ और आते जाते लोगों में उमर और सलार को ढूंढ रही हूँ। लाड़काना में तो कभी मिले नहीं, मगर इस्लामाबाद में भी दिखाई नहीं दिए। एक बात है, इस्लामाबाद में भी हुस्न नहीं। खैर, अनायत खातून ऐसे खुलेआम मुझे लड़कों को ताड़ते हुए देख लें तो सीधा एरियल से धो डालें। उनका सोचते ही मैंने जुरजुरी ली और गर्दन मोड़कर लाउंज में झूले पे बैठी अनायत खातून को देखा, जो एक हाथ में खवातीन डाइजेस्ट लिए, मुंह में सुट्टा रखे, आंखें टीवी पे गाड़े ठगन जी ओताक के KTN चैनल का इवनिंग शो देखने में मस्त थी। मैं फिर बाहर देखने लगी, जहाँ लड़कियां वॉक करती नजर आ रही थी, छोटे बच्चे पतंगे लिए भाग रहे थे, कुछ मर्द भी वॉक कर रहे थे, मगर उनमें कोई मेरे आइडियल हीरो जैसा ना था। कितनी गाड़ियां आई गईं, मैं बोर शक्ल बनाए देखती रही, कभी इधर कभी उधर। फिर मैंने एक 4 व्हीलर गाड़ी वीगो, जो मेरी दूसरी फेवरेट गाड़ी है, गेट से दाखिल हुई और सीधे हमारे पार्किंग लॉट में आके खड़ी हुई। या अल्लाह, इस गाड़ी में से तो किसी हीरो को निकालना। चलो उमर ना सही, सालार ही सही, सालार ना सही तो उससे थोड़ा कम सही। मैंने बेइख्तियार दुआ की, दरवाज़ा खुला, धक धक मेरा दिल ज़ोर से धड़का। पहले पैर बाहर आया, फिर पूरी टांग, फिर पूरा वजूद। उफ, वो हैंडसम, गोरा चिट्टा, खूबसूरत, लंबा चौड़ा इंसान किसी के भी ख्वाबों का शहजादा हो सकता था। वो ऐसा ही था। नक्सक से तैयार, जीन्स में वाइट ड्रेस शर्ट पहन रखी थी, पैरों में लोफर, हाथ में सुनहरी घड़ी। उसके खूबसूरत हाथों की खूबसूरती और नरमी यहाँ तक दिखाई दे रही थी। वो अपनी भारी खूबसूरत आवाज़ में ड्राइवर को कहता हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो वाकई किसी के भी ख्वाबों का शहजादा हो सकता था, पर मेरा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ बहन की ख्वाबों का शहजादा था। हाँ भाई, वो असैयद भाई थे। इससे पहले मेरी बहन मुझे अपने शौहर को देखते पकड़ लेती और मेरा पति सिर्फ मेरा है का नारा लगाती। मैंने निगाहों का जाविया दूसरी तरफ किया, जहाँ एक छोटी सी गाड़ी उस वीगो के पास आ रुकी। उसमें से भी पहले पैर निकला, फिर पूरी टांग, फिर पूरा वजूद। पाँव में काली 2 पट्टियों वाली चप्पल, घुटनों से ऊपर नीला शॉर्ट, साफ टांगें, वी गले पर लंबी बाजुओं वाली ब्लैक टी-शर्ट पहने। मैं जो साफ सुथरी टांग देखने के बाद एक हसीन मुखड़ा देखकर बेहोश होने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसका चेहरा देख के मेरा गला कड़वा हो गया। वो जुनैद था, कमबख्त खूबसूरत तो था मगर सड़गिल भी था। मैं ये मंजर देख के अंदर भागी, घर की मुर्गी दाल बराबर। हैं ये क्या? अभी बालकनी में जाने से पहले जिस तरह अनादिया आपी बेड पे फैली सुबह वाले शिकन ज़दा कपड़े पहने पड़ी सो रही थी,
ان کو نہائے صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہلکی لپسٹک، گیلے گیلے بالوں کے ساتھ نقشک سے تیار جولے کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھے دیکھا تو میں حیران کیوں نہ ہوتی۔ یہ بات میں نے نوٹس کی تھی کہ اسید بھائی کے آنے سے پہلے عنایت خاتون انادیہ کو بڑے نقشک سے تیار کر کے گڑیا بنا کے اسید بھائی کے سامنے لا کھڑا کرتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اسید کو اپنی بیوی خوبصورت لگے، بلکہ اس لیے کہ اسید کو پسینے کی بو سے چڑ تھی اور الجھن ہوتی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے انادیہ آپی کو بیوقوف بنا کے رکھتی ہیں یہ عنایت خاتون۔ اللہ اللہ کر کے وزیر خزانہ کا خزانہ ختم ہوا۔ ارے بھائی، یہ کوئی عمران خان کی حکومت کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ وزیر خزانہ اسد عمر کی، یہ بات ہو رہی ہے ہمارے گھر کے وزیر خزانہ کی۔ عمران خان کے وزیر تو بدلتے رہتے ہیں، مگر ہمارے گھر کا وزیر خزانہ عنایت خاتون نہیں بدل رہی تھیں اور نہ بدلیں گی جیسے حالات چل رہے ہیں۔ سابقہ خادم اعلیٰ شہباز شریف نے کچھ وزارتیں اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھیں، اسی طرح عنایت خاتون نے بھی سارے ملک اسید بھائی کا گھر پر اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ ملک کی ساری وزارتیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کر رکھی تھیں۔ کیا پکنا ہے، کب پکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، سب ان کے انڈر میں تھا۔ چلاکو ماسی کہیں کی، میٹھا میٹھا بول کے میری بہن کو بیوقوف بنا رکھا تھا۔ صبح صبح اٹھا کے صاف ستھرا کر کے گڑیا بنا کے اپنی پسند کا ناشتہ کروا کے اسے کونے میں پھینک دیتی تھی۔ اب پھینک بھی نہیں دیتی تھی، بس کہاوت ہے۔ آپی کی حالت بالکل MQM لندن والوں جیسی تھی، جس کی نہ کوئی سنتا تھا، نہ کسی چیز کی کے خاطر میں لاتا تھا، بس منہ پہ بڑی خوش آمد کی جاتی تھی۔ 2 دن سے آپی کہہ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور افی بھی بور ہو رہی ہے، تو میٹرو یا کار فور چکر لگا آتے ہیں، باقی تو سب بند ہے۔ میں نے سنا تو میری بتی سی نکل آئی، مگر فوراً گھر کے حکمران، جی ہاں عنایت خاتون نے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی، کورونا لگا ہوا ہے، اپنی صحت کی تو فکر نہیں، کم از کم آنے والے بچے کی تو فکر کرو۔ انہوں نے حسب عادت بیڑی کے کش لگاتے منہ سے دھواں اڑاتے کہا، جیسے ابھی یہ منہ سے خارج ہوتے دھوئیں نے تو آج والے بچے کو 4 چاند لگا دینے ہیں، جیسے ابھی یہ منہ سے خارج ہونے والے دھوئیں نے تو آنے والے بچے کو 4 چاند لگا دینے ہیں۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، زور سے کہنے کی ہمت تو نہ تھی۔ پھر 4 لوگوں کی گوریاں کون برداشت کرتا، جی ہاں میری آپی سمیت۔ ویسے وزیر اعلیٰ سندھ خوش ہو جائیں، کوئی تو آپ کی بات سن بھی رہا ہے اور مان بھی رہا ہے، جی ہاں عنایت خاتون اور کون۔ لیکن اچھا ہوا کہ 2 دن بعد عنایت خاتون کا اپنا خزانہ، پرس میں چھپا ہوا پیسے نہیں سگریٹ اور چھالیاں، ختم ہوا تو وہ صبح سے ہی نیوز چینل بنی بریکنگ نیوز دیتی پھر رہی تھیں کہ چینی ختم، آٹا ختم، آئل ختم، مسالے ختم، سبزیاں اور باقی سب بھی ختم۔ جو اصل چیزیں ختم تھیں ان کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگر ابھی سامان نہیں لے کے آئے تو دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا اور رات کی چائے نہیں ملے گی۔ انہوں نے آخری فیصلہ سنا دیا تھا۔ اسید بھائی نے کچن میں سٹنگ آپریشن کیا اور کتنی ذخیرہ اندوزی کی گئی چیزیں برآمد کیں اور قبضے میں لے لی۔ سب کچھ تو پڑا ہے امی، اسید بھائی تھیلیاں نکال نکال کر سامان دکھاتے کہہ رہے تھے۔ بس یہی ہے نا، اب نکال کر نہ پھیلاؤ، عنایت خاتون نے ناگواری سے کہا، اور پھر مجھے دیکھ کے بڑی محبت سے بولی، کب سے معصوم بچی آئی ہوئی ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہے، اسی بہانے چکر لگا آئے گی بیچاری۔ انہوں نے شیریں لہجے میں کہا تو میں اچھل پڑی۔ 2 دن پہلے تک کرو نہ اور آج کرو ہاں۔ اب میرے کندھے پہ بندوق رکھ دی گئی تھی تو اسید بھائی مان ہی گئے تھے۔ جب سے کورونا ہوا تھا تب سے نئے کپڑے پڑے سڑ رہے تھے۔ آج پہننے کا موقع ملا تو میں نے اپنے بیگ سے سب سے اچھا اور مہنگا ثنا سفیناز کا سوٹ نکال کر پہنا اور خوب اچھی طرح سے تیار ہوئی۔ پنک کلر کی لپسٹک لگائی، آنکھوں میں کاجل لگایا، دبئی سے لائی واچ کیس میں سے اسمارٹ واچ نکالی جو اس خوبصورت ڈریس پہ بالکل میچ تھی۔ ہاں بھائی، میں دبئی گئی ہوئی ہوں، اب ایسی بھی غریب مسکین خاندان سے نہیں ہوں۔ شہر میں سب سے اچھا گھر ہمارا ہے، جس میں ٹائل لگے ہیں، گاڑیاں ہیں، ضرورت کا ہر سامان موجود ہے، ملازم ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اب ہمارے گھر سے زیادہ بڑے بنگلے بن گئے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں لوگ بہت ہوں گے۔ دروازوں پہ 4-5 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، زیادہ شور شار دکھاتے ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں اکیلی میں ہوں، بابا امی سادے لوگ ہیں، زیادہ شور شار نہیں ہے۔ گاڑی بھی 3-4 سال پرانی ہے، بھائی ہے نہیں تو ضرورت نہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ ہم امیر نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ امیر ہوتے نہیں مگر دکھاتے ہیں، ایسے ہی جیسے میری پھپھی کا گھر۔ پھپھو اور ان کی بیٹیاں گھر سے جب نکلتی ہیں تو کیا تو ان کے ٹھاٹ دکھائی دیتے ہیں،
लाखों के मोबाइल हाथ में लेकर, स्टाइलों के चप्पल, पर्स। अच्छा वो कपड़े नहीं थे, वरना कपड़े भी स्टाइलों के पहनती। उठाए महंगे तरीन कपड़े पहने, महंगे मेकअप को मुंह पे थोपने, अपनी पजारों में नौकरों और गार्ड्स के साथ ऐसे प्रोटोकॉल के साथ निकलती जैसे पता नहीं कहाँ की वडेरियां हैं। लेकिन असल में उनके टूटे फूटे पुराने से घर में, जहाँ पर अच्छा सा वॉशरूम तक नहीं है, एक ही पुराना सा गंदा वॉशरूम है। घर छोटी छोटी गलियों में बना हुआ है, जहाँ गाड़ी क्या स्कूटर के जाने की भी जगह नहीं, और उन्होंने पजारो लेके रखी हुई है। तभी पुप्पो पजारों से उतर के रोड से पैदल घर तक जाती हैं। शुरू शुरू में पजारो पार्क करने का अलग मसला था। फिर रजब उर्दगान नहीं, पुप्पो का इकलौता बेटा, कि दोस्त के मशवरे पर अपने दोस्त के घर में पार्क करने लगा। अब उसके दोस्त के घर में गैराज तो था मगर गाड़ी न थी। हाय बेचारा, चलो उसका गैराज मेरी पुप्पो के काम आया। वैसे उन्होंने मेरी जलन में ये पजारो ली थी। बचपन से शौक था ना मुझे कि मैं पजारों में बैठूं, तभी मुझे जलाने के लिए पुप्पो ने ली। मगर मैं भी कहाँ उनके रोब में आने वाली थी। फौरन देख के मैंने कहा, नहीं पुप्पो, गाड़ी का कलर अच्छा नहीं। तो उनकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई। फिर मज़ीद चढ़ाने को मैंने ये भी कह दिया कि आपकी पजारो छोटी भी है, तो उनको गुस्सा आ गया। अब इससे बड़ी को बस होगी। सीधा कह देती, मैं बस ही ले आती। अस्तगफिरुल्लाह, मैं भी क्या सोचने लग गई। तौबा तौबा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं बड़ा तैयार श्यार होके फाइनल स्प्रे करके मास्क चढ़ा के बाहर आई। अब लिपस्टिक तो नज़र आनी न थी, मास्क जो चढ़ा रखा था, मगर ड्रेस सब तो अच्छा हुई ना, कि क्या पता कौड़ी फोर में मेरी ख्वाबों का शहज़ादा मुझे देख के पसंद ही कर ले। लेकिन हैं ये क्या? बड़े से अबाए में अनायत खातून बड़े से अबाए में मलबूस आपी को गोल गोल घुमाकर उसी स्प्रे से स्प्रे कर रही थी जिससे वह रोज़ सुबह दरवाजे वगैरह साफ़ करती थी। ये लो, उन्होंने एक और अबाए पर स्प्रे फेर के मुझे थमा दिया। ये क्या है? मैंने अबाए को हैरत से देख के आपी से पूछा। पहनो। अनायत खातून ने अपना चेहरा निकाब से ढांपते हुए मुझे घूर के कहा, आप लोग पर्दा भी करते हैं, वो भी इस्लामाबाद में? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, ये कोरोना से बचने के लिए पहना है, और तुम भी पहन लो, जल्दी से देर हो रही है। आपी ने अपने पर्स में झांकते हुए उजलत से कहा और जिप बंद करते हुए मुझे देखा। पर मैं कब पहनती हूँ? मैं मिनमिनाई, जल्दी से पहनो। आपी ने गिरका तो मैंने मुंह बिगाड़ के पहना। अगर मुझे पता होता कि मुझे यहाँ अबाया पहनना पड़ेगा तो मैं लाड़काना से ही कोई खूबसूरत सा ब्रांडेड अबाया ले आती। मैंने इस पुराने से अबाए, जो शायद आपी का ही था, देख के बुड़बुड़ाई। डिफ़ी, निकाब लगाओ। अनायत खातून बोली तो मैं जल गई। डिफ़ी नहीं, अफ़ी। और इतना बड़ा मास्क लगाया हुआ तो है, कपड़े भी छुप गए, अब निकाब भी चढ़ा लूँ। मैं चिढ़ ही तो गई। डिफ़ी तैयार तो ऐसे हुई है जैसे किसी की दावत पे जा रही हो। अनायत खातून ने आपी से कहा था। तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए निहार मुँह निकल जाते हैं। मैंने भी आपी को मुखातिब करते अनायत खातून के अंदाज में कहा। असियत, पैसे तो दे दें। आपी मुझे इग्नोर करती असियत भाई की तरफ चली गई। ऐसा लग रहा है हम शॉपिंग करने नहीं, कहीं डाका मारने जा रहे हैं। मैं निकाब चढ़ाते हस्बे मामूल बुड़बुड़ा के रह गई। अब थोड़ी देर बाद हम रोड पे भाग रहे थे। अरे पैदल नहीं, गाड़ी में। बड़ी वाली गाड़ी को जुनेद चला रहा था। फ्रंट सीट पे अनायत खातून बैठी थी, पीछे मैं और आपी। अनायत खातून की फरमाइश पे लता की आवाज़ में आपकी नज़रों ने समझा चल रहा था और मैं मुँह बिगाड़े बैठी थी। यही गाना सनम पुरी की आवाज़ में चला देती तो अच्छा नहीं था। मैं मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई और अपना मोबाइल निकाल कर हैंड फ्री लगा के अपने गानों में गुम हो गई। शीशों के पार दूर से बहरी जहाज़ के डिज़ाइन पे बना गीगा मॉल नज़र आ रहा था और ये लॉकडाउन का ही असर था कि मौसम साफ़ था। दूर दूर से हर चीज़ साफ़ दिखाई दे रही थी। पहाड़, आसमान, बादल, परिंदे, रास्ते साफ़। बस एक चीज़ को देख देख कर हो रहा था, गरीब यहाँ भी भीख मांग रहे थे। इस मामले में इस्लामाबाद भी लाड़काना ही बना हुआ था। इतने बड़े मॉल में अनायत खातून ने ढूंढ ढांड के अपने घर की सारी ज़रूरत की चीज़ों को ट्रॉली में भर लिया तो मैंने आपी का हाथ पकड़ा। आपी चले ना, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें देखी हैं। इससे पहले कि अनायत खातून सामान का बिल करवाने काउंटर पे जाती, मैं अनादिया आपी को खींचती हुई एक तरफ ले जाने लगी कि तभी अनायत खातून की आवाज़ आई। अनादिया बेटा, तुम थक गई होगी, आओ चले। एक तो मनहूस मारो ने बैठने के लिए सीटें भी नहीं रखी हैं। इंसान चल चल के थक ही जाता है।
میرے سامان لینے کی باری آئی تو تھکنے لگی۔ میں عنایت خاتون کو پورا نظر انداز کرتی انادیہ آپی کا ہاتھ پکڑے اس طرف چلنے لگی۔ آج پوری شاپنگ کرتے وقت جن جن چیزوں کو میں اب تک للچائی نظروں سے دیکھتی رہی اس طرف چلی آئی۔ کم شاپنگ تو جنید نے بھی نہیں کی تھی، خاص طور پہ ٹی شرٹس اور شارٹ۔ اچھا تو کم وقت یہاں سے لیتا ہے۔ میرے لیے بھی کچھ رنگ برنگی پینٹیں تھیں جن پہ میری کبگ سے نظریں تھیں اور میں یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں رکی نہیں۔ رنگ برنگی پینٹیں، فیس واش، شیمپو، کنڈیشنر، بلیچ کریم اور بھی نہ جانے کیا کیا لے کے جب میں کاؤنٹر پہ پہنچی تو عنایت خاتون موڈ آف کیے بحث کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی چیزیں ٹرالی کے اندر رکھ دیں کہ کہیں میری چیزیں دیکھ کے عنایت خاتون کا بگڑا موڈ اور نہ بگڑ جائے، اور جنید کو دیکھنے لگی جو بگڑے موڈ کے ساتھ عنایت خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس لیے نہیں آتا آپ کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ میں نے آپی کو ٹھوکا دیا، وہی جو ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز پہ بحث۔ انادیہ آپی نے بتایا، ایسے ہی تو لوٹتے ہیں، دیکھو تو۔ اتنے بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے کہ یہ چاول 120 روپے کلو ہیں، تو بل میں 150 روپے لکھ دیے۔ ہم لوگ نہ دیکھتے تو لٹ جاتے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے لٹ جاتے ہوں گے، مگر میرے عصیت کے پیسے فالتو نہیں ہیں جو ایرے گہرے کو دے دوں۔ وہ بغیر کسی لحاظ کے بولی جا رہی تھیں۔ پھر برا ہوا جو انہوں نے میری چیزوں کو گھورنا شروع کیا۔ ہم یہ شیمپو استعمال نہیں کرتے۔ عنایت خاتون نے جا کر میرے ہی پسندیدہ شیمپو برانڈ پہ اعتراض کیا اور اٹھا کے کاؤنٹر پہ پٹکا۔ میں چیخی، اور اس سے پہلے کہ میری ایک ایک چیز اٹھا کے پھینک دیں میں نے اپنی چیزیں آگوش میں بھر لیں، جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں کے اندر بھر لیتی ہے، اور دوسرے کاؤنٹر پہ رکھ دیں۔ ارے تو شیمپو تو گھر پڑے ہیں اتنے سارے، ابھی لیے بھی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے ایک نئے شیمپو کی تمہیں؟ عنایت خاتون بولی، میں یہی استعمال کرتی ہوں۔ آپ کے شیمپو 2 ہفتوں سے استعمال کر کر کے میرے بال چڑیا کا گھونسلہ بن گئے ہیں، اور میں نے ایک نہیں 2 شیمپو لیے ہیں، اور ایک کنڈیشنر بھی۔ میں نے بھی ٹرالی میں پڑے شیمپو اور کنڈیشنر اٹھا کے ان کو دکھا کر دانت پیسے، اور آپی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنا بل میں نے خود پے کیا اور اپنے شاپر لے کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ انادیہ آپی کو شدید برا لگا تھا۔ عنایت خاتون کا میرا شیمپو پٹکنا فیل تو جنید نے بھی کیا تھا، تبھی وہ اسید بھائی کے پیسوں سے بل دینا چاہتی تھیں، مگر میرے انکار کرنے پر ناراض ہو گئیں۔ ویسے بل اتنا خاص زیادہ نہیں آیا، بس 4800 روپے ہی تھا، جبکہ اسید بھائی نے میرے لیے انہیں 10,000 روپے دیے تھے مجھے کچھ لے کے دینے کے لیے۔ ان سے تو میں پورے 10,000 روپے خرچ کرواؤں گی، وہ بھی کپڑوں پہ اور سلائی پہ۔ میں نے فلیٹ کے اندر ٹیلر کی شاپ دیکھ رکھی ہے، پورے 10,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ خرچ کراؤں گی۔ پھر عنایت خاتون کے ضرورت کا سامان خرید کر ہم گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی، اور دروازے پر ہی انہوں نے ہمیں اسپرے کیا، جوتے اتروائے، عبائے اتروائے، پھر مشین میں ڈال کے دھوئے۔ جنید مجھے اور آپی کو نہانے کی فوراً ہدایات دیں اور خود بھی جاتے وقت بولی، سکون سے نہانا۔ اس دن عنایت خاتون کے ساتھ شاپنگ کر کے میں نے تو توبہ کر لی، آئندہ عنایت خاتون کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جانا، پیسے مجھے بھرنے پڑیں گے۔ کچھ امیر لوگوں کے دل بڑے تنگ ہوتے ہیں، جیسے عنایت خاتون۔ ہاں، جن کی 10 بھینسیں ہیں، جن کے دودھ کا حساب ہر مہینے ان کے پاس آتا ہے۔ ارے ہاں بھائی، وہ کسی کی محتاج نہیں، ماشاءاللہ شروع سے ہی کپڑوں اور پرس کی شوقین ہے، جس برانڈ میں جا کے انسان پرائسز دیکھ کے بھاگ آتے ہیں، جیسا کہ میں۔ عنایت خاتون وہاں سے شاپنگ کرتی ہیں؟ جی ہاں، وہ بریزے کے کپڑے پہنتی ہیں اور بڑے بڑے برانڈ کے پرس لیتی تھیں، رکھنے بھلے سگریٹ اور چھالیاں کیوں نہ ہو۔ چپلیں بھی برانڈڈ پہنتی تھیں، جی، پھپھو والے برانڈ، سٹائلوں سے نہیں، اس برانڈ سے تو سب کو نفرت ہی ہو گئی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو عنایت خاتون بڑی خوبصورت عورت تھیں، کمر سے نیچے جاتے سنہری کالے سفید کلر کے گھنگھریالے بال ان کی خوبصورتی کی نشانی تھے۔ وہ کلرنی مہندی لگاتی تھیں، تبھی سب اسے سنہری بالوں والی عورت کہتے تھے۔ ان کا رنگ صاف تھا، بڑی بڑی آنکھیں، پتلے چھوٹے چھوٹے ہونٹ، کھڑی ناک، چھوٹی پیشانی اور تھوڑی سی لمبی، تھوڑی لمبا قد، اور اس عمر میں بھی نہ موٹاپا، نہ پتلا پن، نہ شوگر، نہ دل کی بیماری، نہ بلڈ پریشر، نہ جوڑوں میں درد، نہ نظر کمزور۔ مجموعی طور پر وہ بڑی صحت مند اور خوبصورت عورت تھی۔ ہاں، 2 خامیاں تھیں، حد سے زیادہ صفائی پسند اور ضرورت سے زیادہ کنجوس۔ اسید بھائی کے کریڈٹ کارڈز تو انہی کے پاس پائے جاتے تھے، اپنے پیسے پتہ نہیں کہاں خرچ کرتی تھی، سارا خرچہ تو اسید بھائی ہی کرتے تھے۔ گاؤں سے زمینوں کا حساب کتاب آتا تھا اور جنید اور اسید بھائی کے الگ الگ اکاؤنٹس میں جمع ہوتا تھا۔
علی گوہر صاحب اس معاملے میں بڑے اسپرٹ تھے، دونوں کو برابر کا حصہ دیتے تھے، ہمارے چاچا کی طرح نہیں جو ہمارے بابا کا آدھا حصہ کھا کے بیٹھ گئے اور ڈکار بھی نہ لی۔ ہوا یوں کہ دادا کے انتقال کے بعد چاچا ساری زمینیں سنبھالتے تھے۔ اس زمانے میں بابا یونی میں پڑھ رہے تھے اور جب ان کو ٹیچر کی نوکری ملی وہ شہر کے گھر میں شفٹ ہوئے، پھر شادی کی، پھر ہم ہوئے، تو چاچا نے سارا حساب کتاب کر کے بابا کی پڑھائی کا حساب، ان کی شادی کا خرچہ، ان کے شہر والے گھر کا حصہ اور اپنی محنت کا کاٹ پھوٹ کے چھوٹا سا زمین کا حصہ پکڑا دیا، جس کو بابا نے صبر شکر کے ساتھ لے لیا، اور وہ زمین بیچ کے بابا نے شہر میں دکانیں وغیرہ لے لی تھیں جن کا کرایہ ہر مہینے ہمیں ملتا رہتا ہے، اور بابا کے صبر نے ہمارے حالات میں بہتری دلائی اور ماشاءاللہ سے ہمیں عزت ملی، بابا کی ترقی ہو گئی۔ آج وہ بوائز کالج کے پرنسپل ہیں، آتے جاتے سب انہیں سلام کرتے، آدھے شہر کے لوگ تو ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، ان کی دانائی اور عقل مندی کی وجہ سے لوگ ان سے مشورے مانگنے آتے ہیں۔ میرے بابا بے حد شفیق انسان اور بہت عزت کرنے والے شوہر اور بے حد محبت کرنے والے والد ہیں، اللہ انہیں حیاتی دے۔ ہمارے حصے کھا کر بھی ابھی چاچا نے ڈکار بھی نہ لی تھی کہ پھپھو اپنا حصہ لینے میدان میں کود پڑی۔ 7 پشتوں میں ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی عورت نے اپنا حصہ مانگا ہو، اور پھپھو نے اپنا حصہ لے کے دونوں بھائیوں کی نظروں میں عزت گنوا دی۔ پہلے تو چاچا نے حصہ دینے سے صاف انکار کر دیا، پھر بابا اور خاندان کے لوگوں کے سمجھانے پہ انہیں حصہ دے دیا۔ چاچا نہ دیتے مگر پھپھو کے کوسنے اور بددعاؤں کے ڈر سے دینا پڑا، اور تب سے آج تک وہ دونوں ناراض ہیں۔ پھپھو نے اسی حصے سے یہ پجارو لی تھی، بابا سمجھا کے تھک گئے کہ اپنا گھر بہتر کر لیں، ٹوٹے صوفے چینج کروا لیں، فرش ٹھیک کروا لیں، ٹوٹی چھتیں ٹھیک کروا لیں، 3-4 باتھ روم ہی بنوا لیں، یا اس ایک واش روم کی چھت ہی ڈلوا دیں۔ واش روم کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے دھوپ میں سڑتی رہتی تھی اور ساون میں نہاتے وقت پانی کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ قدرت ان کے اوپر پانی پھینکتا رہتا تھا، ورنہ ان کے پاس تو واٹر سپلائی بھی نہ تھا۔ اس شہر کا یہ اکلوتا واحد گھر تھا جس میں ٹینکی ہی نہ لگی تھی، بس ایک نل کا ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا جس کا پانی ایسا کھارا تھا کہ کسی کام کا نہ تھا، اسی لیے نہانے اور پینے کے پانی کے لیے وہ رکشے والے سے پانی خریدتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ غریب ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، مگر انہیں خود ہی ان چیزوں سے دلچسپی نہ تھی۔ چاچا سے حصہ لے کے وہ اپنی عزت گنوا بیٹھی، مگر چاچا کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہ ہوا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے پیچھے سب کچھ گنوا دیا، پہلے اسلام آباد بھیجا، ڈھیروں پیسے برباد کیے، پڑھ نہ پایا، پھر اسے باولپور بھیج دیا، وہاں بھی پڑھ نہ سکا، پھر لے دے کے اسے سیدھا لندن بھیج دیا۔ جو پاکستان میں نہ پڑھا وہ لندن میں کیا پڑھتا؟ لندن والوں نے اسے پہلے مہینے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ پہلے انگلش سیکھ کے آؤ۔ تب سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ بیرسٹری پڑھ رہا ہے، ہر وقت تو اپنے گاؤں میں ہوتا ہے، کبھی ہم نے سنا تو نہیں کہ وہ کہیں پڑھنے گیا۔ نہ لاڑکانہ میں کوئی ایسی یونی ہے جہاں بیرسٹری پڑھائی جاتی ہو۔ شاید چاچا نے گاؤں والے گھر میں یونی کھول دی ہے، اس کے لیے ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس نے کب میٹرک پاس کیا، کب انٹر پاس کیا۔ یہ ضرور سنا ہے کہ بیرسٹری پڑھ رہا ہے، اور بیرسٹری کرنے کے لیے میٹرک اور انٹر کرنا ضروری نہیں، بقول میری چاچی۔ واو، پاکستان واقعی کتنی ترقی کر گیا، کاش میں بھی بنا میٹرک اور انٹر پاس کیے میڈیکل میں چلی جاتی، بالکل ان کی بیٹی کی طرح 5 سال تک گھر میں بیٹھی رہی، کالج کی کبھی شکل نہیں دیکھی، اور اب سن رہے ہیں کہ وہ میڈیکل پڑھ رہی ہے، اور اب کتنے پیسے ضائع کرنے کے بعد لوگ بابا کا حق کھا کے اس سال چاچا بال بچوں سمیت کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو آپی کی شادی کے بعد امی بابا نے عمرے کا پلان بنایا، مجھے لے جانے کے لیے تیار نہ تھے، مگر میں بھی تیار ہو گئی کیونکہ میں بالکل بھی پھپھو کے گھر رہنے کے لیے تیار نہ تھی۔ توبہ توبہ، وہ بھی کوئی گھر ہے؟ ہم نے تیاری پکڑی، اور جیسے ہی چاچا کو پتہ چلا وہ بھی بال بچوں سمیت تیار ہو گئے۔ خالی عمرے کی بات ہوتی تو شاید وہ نہ چلتے، مگر ہمیں دبئی بھی رہنا تھا، وہ وہیں جانے کے لالچ میں ہمارے ساتھ نکلے۔ طے یہ پایا کہ وہ اپنا خرچہ خود کریں گے اور ہم اپنا۔ 23 دنوں کا ہمارا عمرہ تھا جو ہم نے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کیا، خوب عبادتیں کی، مقدس جگہوں کی زیارتیں کی، کتنی خوبصورت اور عزت والی زندگی دینے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور آنے والی زندگی کی خوشیوں کے لیے دعائیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے والا ہے اور اللہ کی مہربانی سے بہت اچھی زندگی گزری ہے۔ ہماری عبادتوں میں اور تیزی آ گئی ہے، قربانی، زکوٰۃ، روزے باقاعدگی سے ہونے لگے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاں، تو عمرے کے بعد دبئی گئے، چاچا کے مشورے پر دبئی کے گھٹیا ترین ہوٹل میں ٹھہرے۔ ہم کہیں اور بھی جا سکتے تھے، مگر بابا نے اپنے بھائی کا خیال کرتے ہمیں بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرایا۔ میں نے کافی شور مچایا، مگر بابا کا خیال کرتے میں بھی چپ ہو گئی۔ شروع سے ہی یہ طے پایا تھا کہ دبئی میں ایک وقت کا کھانا ایک کھلائے گا اور دوسرے وقت میں دوسرا، مگر چاچا نے کیا کیا، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سے کیا پڑتا۔
جب ہمارے کھلانے کا وقت آتا تو چاچا یہ چیزیں منگوا کے کھاتے، ان کے 6 بچوں کی الگ فرمائشیں، پھر میٹھا، جوسز، یعنی ہمارا فل خرچہ۔ اور جب ان کی باری آتی تو اپنا گول مٹول پیٹ پکڑ کے بولتے، ارے پیٹ تو بھرا ہوا ہے، کچھ ہے بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کچھ ہلکا پھلکا لے کے آتا ہوں۔ اور وہ ہلکا پھلکا 10 روپے والے چپس، لیز کے 3 پیکٹ اور ساتھ میں جوس یا سافٹ ڈرنک نہیں بلکہ پانی کی چھوٹی والی بوتل پکڑا دیتے۔ ایسے ہی تو خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں موجود حکومت کے لیے کھڑے ہو کے تقریر کر ڈالی تھی کہ کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ شاید چاچا جیسے لوگوں کے لیے ہی خواجہ آصف نے کبھی نہ مٹنے والے یہ لازوال جملے فرمائے ہیں جو تا قیامت تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ میرا بھی دل چاہا کہ دبئی کے اس شوق کو میں پاکستانی پارلیمنٹ بنا کے چاچا کو یہی سنہری حروف کہوں، مگر بابا کے خیال سے خاموش رہی اور دبئی میں اپنا دل جلاتی رہی۔ چاچا سے گفٹ مانگا تو 3 چھوٹی سستی سی نیل پالشز پکڑا دیں اور ان کے بچوں نے بابا سے سمارٹ واچز، جوتے، کپڑے، جیولری اور نہ جانے کیا کیا بٹورا۔ اس ٹور کے بعد میں نے تو قسم کھا لی ان کے ساتھ کہیں نہ جانے کی۔ اسی طرح عنایت خاتون کے ساتھ کہیں جانے سے توبہ کر لی۔ اس لیے میں گھر میں بیٹھی عنایت خاتون کی ٹی وی پہ چلتے سندھی گانے سن سن کے اپنی طبیعت خراب کر رہی تھی۔ تبھی گرے شرٹ اور بلیک شارٹ میں ملبوس جنید بھی جھولے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ بریکٹ جب سے آنکھ لڑی تم سے تب سے آنکھ نیند لگی نہیں ہے۔ بریکٹ جب سے تم نے دل میں دیکھا تب سے دل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جھولے کے پاس رکھی کرسی پہ ٹانگ رکھے، گھٹنے پہ کونی ٹکائے، تھوڑی کو ہتھیلی پہ رکھے، ایک انگلی اپنے گال پہ آہستہ آہستہ مارتے موسیقی میں گم میں گانا انجوائے کر رہی تھی۔ گانا اچھا تھا جب میری نظر بھٹک کے جنید کی طرف گئی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ گانا شاید سندھی میں ہے تو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کرتے ہو وار بریکٹ حملے، کھولے وار بریکٹ بال، ہم تو تم پہ وارے او پیارے۔ بالوں نے ایسا ڈسا مجھے کسی کا ایک ڈنگ ہی نہیں ہے۔ ایک لمحہ ہماری آنکھیں ملی، میں نے سٹ پٹا کے ٹی وی کی طرف دیکھا اور کھلے بالوں بریکٹ نہا کے آئی تھی تبھی بال کھلے تھے کو سمیٹ کر جوڑا بنانے لگی۔ کمبخت کیسے دیکھ رہا ہے، میں نے سٹ پٹا کے سوچا۔ ویسے کمبخت کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ کیا ادھم دل میں او تارا، تھکا تارا تکے تارا، کیا تمہیں دل کا تارا کہ تارے بھی تک تک کے تھک گئے۔ سجن بے چین دل کے چین اور روک ڈم گڑی نہیں۔ سجن بے چین دل کو کسی بھی وقت چین نہیں ہے۔ ایک تو ماحول، دوسرا گانے کا اثر، پھر گانے کی شاعری، پھر میوزک، اوپر سے جنید کے دیکھنے کے انداز نے میرے کانوں کی لوئیں تک سرخ کر ڈالی۔ کنکھیوں سے وہ مجھے اب بھی دیکھ رہا تھا، ہاں وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کرنٹ کھا کے کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدموں سے کمرے کی طرف بھاگی۔ اب میرے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد میں جنید سے کتراتی پھرتی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوتا تھا تو میں لاؤنج میں قدم بھی نہیں رکھتی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس دن بھی میں ٹہل ٹہل کے بور ہو گئی تو دروازے سے جھانک کے باہر دیکھنے لگی۔ حسب معمول عنایت خاتون جھولے پہ جھولتی، سگریٹ کے کش لگاتی KTN پہ خبریں دیکھ رہی تھیں۔ میں دوپٹہ سنبھالتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنی مخصوص کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، آپی اور اسید بھائی شاید سو رہے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ اسید بھائی جب بھی گھر ہوتے تھے تو آپی کو اسید بھائی کے پیچھے لگائے رکھتی تھیں، عام ساسوں کی طرح خود اپنے بیٹے کے پیچھے نہیں لگتی تھیں۔ ہاؤ سویٹ۔ سارے کام بھلے خود کرتی تھیں، چائے خود بناتی تھیں، کپڑے خود دھوتی تھیں، استری بھی خود ہی کرتی تھیں، مگر اسید بھائی اور آپی کے کپڑے خود ان کے کمرے میں نہیں رکھتی تھیں، مگر آپی کو بلا کے انہیں دیتی تھیں کہ کمرے میں رکھ دو۔ چائے بنا کے آپی کو تھماتی تھیں کہ اسید کو دے آؤ۔ صبح کا ناشتہ بنا کے بھی آپی کو کھڑا کر دیتی تھیں اور اسید بھائی کو سرو کرنے کے لیے بھی آپی کو کہتی تھیں۔ عام ساسوں کی طرح کام کر کے جتاتی نہیں تھیں، نہ ہی باور کرواتی تھیں کہ سارا کام میں کرتی ہوں۔ اسید بھائی کا بہت خیال رکھتی تھیں، ان کے سامنے نہ ڈسٹنگ، نہ جھاڑو، نہ چادریں جھاڑتی۔ یہ سارے کام وہ ان کی غیر موجودگی میں کرتی تھیں کیونکہ اسید بھائی کو ڈسٹ الرجی تھی۔ وہ ان کے آنے سے پہلے سارا کام نپٹا کے صاف ستھری ہو کر آپی کو صاف ستھرا کروا کر دونوں ساس بہو آرام سے بیٹھ جاتی تھیں۔ اسید بھائی کے آنے کے بعد کھانا وانا کھا کر وہ آرام کرتے تھے۔ اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تر اسید بھائی گھر میں ہی ہوتے تھے اور اپنے کمرے میں ہی آرام کرتے رہتے تھے۔
अनायत खातून खुद लाउंज में बैठी होती थी, कभी आपी आके लाउंज में बैठती तो आपी को ये कह के वापस भेज देती कि अंदर कमरे में जाओ, असलियत को अकेला ना छोड़ा करो, जैसे वो कोई बच्चे हों जो पलंग पे खेलते खेलते गिर जाएंगे। अगर वो वॉक करने नीचे जाते तो ज़बरदस्ती आपी को भी नीचे वॉक पे भेज देती। बकौल आपी के ही उनकी मोहब्बत थी, मगर बकौल मेरे वो किसी का अपने पास बैठना पसंद नहीं करती थी। शायद वो तन्हाई पसंद हो गई थी। मैंने एक बात नोटिस की थी कि उनके ख़ानदान में कचहरी करने का कॉन्सेप्ट नहीं था, ना हंसी मजाक, ना कह कहे, ना कचहरी जो हमारे सिंधी कल्चर का हिस्सा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद ये इस्लामाबादी बन गए थे, मगर मैं अब भी लाड़कानी थी, मुझसे चुपचाप बैठा ही नहीं जा रहा था। अब दोपहर में सोती नहीं है, मैंने कब्रों से उकता कर ऐसे ही अनायत खातून से बात शुरू की। डिफ़ी, तुम्हें यहाँ आई कितने दिन हो गए? उल्टा अनायत खातून मुझसे पूछने लगी। हैं, क्या अब ये मुझे लाड़काना एक्सपोर्ट करने वाली हैं? इतनी जल्दी उकता गई मुझसे? अभी तो महीना भी नहीं हुआ। मैं बुड़बुड़ाई। क्यों? तुम्हें आए आज 28वां रोज़ है। लो जी, क्या हिसाब है? अनायत खातून ने तो एक एक दिन गिन रखा है। मगर कभी तुमने मुझे दोपहर में खराटे मारते हुए देखा है? अब मैं कोई शब्बीर तो थी नहीं, जो कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मैंने सोचते अपना सरनामा हिलाया। पता नहीं ये रात को भी सोती हैं कि नहीं। मैं मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी, क्योंकि मैंने उनको अक्सर रात को टांग पे टांग चढ़ाए चारपाई पे लेटा देखा है, और हैरत अंगेज तौर पर टांगें हिलती भी ना थीं। पता ही ना चलता था कि जाग रही हैं कि सो रही हैं। कितनी दफ़ा रात को चाय पीने का मूड होता, पर मजाल है जो हिम्मत हुई हो। चाय का टाइम मखसूस था, और उन टाइम के अलावा मजाल जो कभी चाय बनी हो। आप थकती भी नहीं हैं? मैंने एवं ही पूछ लिया, बोरियत भी तो दूर करनी थी। अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं, उन्होंने बड़े फ़ख्र से कहा। अच्छा, आपको राइटर कौन सी पसंद है? मैंने हामिद मीर की तरह इंटरव्यू लेना शुरू किया। मुझे कभी किसी की कहानी अच्छी लगती है तो कभी किसी की। उन्होंने सिगरेट का कश लगाते हुए शेख रशीद के स्टाइल में जवाब दिया। आपने निम्र अहमद को पढ़ा? मैंने तजस्सुस से पूछा। अभी तारीफ़ों के पुल बांधेंगी? नहीं। उन्होंने मुझे मेरी ही बनाई पुल से नीचे फेंक दिया। उमैरा अहमद को तो ज़रूर पढ़ा होगा। मैंने शहादत वाली उंगली को नचाकर मज़े से पूछा। नहीं, और मेरी शहादत की उंगली नीचे लटक गई। फ़रत इश्तियाक? मैंने इश्तियाक से पूछा। वो कौन है? मैं 2 सालों से पढ़ रही हूँ, मगर मेरी नज़रों से उसकी कोई तहरीर नहीं गुजरी। वो बेनियासी से बोली। आपने जन्नत के पत्ते पढ़ा है? नहीं। नमल? नहीं। मुसहफ? नहीं। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम? नहीं। जो चले तो जहाँ से गुजर गए? नहीं। तो पढ़ा क्या है? मैं हस्बे मामूल बुड़बुड़ाई। यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा? ना आपको सलार सिकंदर, जिहान, फारिस, साद, उमर किसी का कुछ नहीं पता? हैं, ये कौन है? उनकी मासूमियत देखने वाली थी और मेरी अपनी सर पीटने वाली। उफ, तो आखिर आप पढ़ती क्या हैं? मैंने जी छो के पूछा। मैं छोटे छोटे अफसाने पढ़ती हूँ। अब इतने बड़े बड़े नॉवल कौन पढ़े? 2-3 साल किस्तें चलती हैं, इंसान बीच में ही टपक जाए तो कब्र में पता ही ना चले कि अगली किस्त में क्या हुआ। अच्छा किया बता दिया। अब आप पढ़ें। अगर आप मर जाएंगी तो मैं अगली किस्त सुनाने आ जाया करूँगी। मैं मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। तुमने सिलाई मशीन पढ़ी है? वह पूछ रही थी। नहीं। बूंद बूंद तमाशा? वो क्या था? 2 कौड़ी की औरत? वो कौन थी? मैंने 1 कौड़ी की औरत नहीं पढ़ी, आप 2 कौड़ी की बात कर रही हैं। 60 सिती? अभी तो मैं खुद सड़ी हुई हूँ और सिती गई तेल लेने। मैं झटके से उठ खड़ी हुई। डिफ़ी? मैं अभी मुड़ी ही थी कि उनकी आवाज़ पे पलट के उनको देखने लगी। मैंने खाली घर पढ़ा है, उन्होंने ऐसे बताया जैसे मैं ये सुन के नाचना शुरू कर दूंगी। उफ, मैंने अपना सर पीट लिया। ये घर भी किसी खाली घर से कम नहीं, और इस खाली घर के बिल्ले का अवार्ड जाता है अनायत खातून को। इससे पहले कि मैं खाली घर के उस खाली लाउंज में चकरा के गिरती, पैर पटकती अपने खाली कमरे में घुस गई। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट मेगा एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.